बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीद सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग? तो गाइज़, आज हमने पढ़ना है अपने नावल का लास्ट पार्ट। तो इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल नावल ऑर्चिड को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो सबसे पहले तो आज मैं बहुत ज़्यादा शदीद थकी हुई हूँ। आज मेरी अम्मी का ऑपरेट था। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह पाक का कि बिल्कुल खैर आफियत से हो गया। तो उनकी आँख का था ऑपरेट। तो आप लोगों से दुआ की दरख्वास्त है, दुआ कीजिएगा कि ना अल्लाह पाक जल्द से जल्द सेहत और तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। और आज एक और ट्रेजेडी भी हुई है। मेरी फ्रेंड के चाचू की डेथ हो गई, माय बेस्ट फ्रेंड के। तो बहुत सडन डेथ हुई है। मतलब कल अभी मेरी उसके साथ 11-12 बजे तक जब मैं आपके साथ रिकॉर्डिंग कर रही थी तब पे बात हो रही है। जब मैंने आपका एपिसोड अपलोड कर दी है तब मुझे उसका मैसेज आया, रात 2 बजे की डेथ हो गई। और मुझे वो इतना ज़्यादा शॉकिंग था। तो घर वालों के लिए कितना शॉकिंग होगा कि एक बंदा ठीक है, सोने के लिए गया, हंसी मजाक करता हुआ, और बाद में उसकी इस तरह से डेथ हो जाए। तो वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग सिचुएशन थी सबके लिए, घर वालों के लिए। तो अभी भी छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक उनकी फ़ैमिली को पीछे सब्र जमील अता फ़रमाए और उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। तो आए चलते हैं अपने नावल की किस की तरफ, लेकिन उससे पहले हम कमेंट सेशन की तरफ चलते हैं। सबसे पहला कमेंट है तैयबा का। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? आपके भी डेली कमेंट अच्छे होते हैं। तो आमीन। अल्लाह पाक हमें वाकई किसी न किसी की मदद करने की तौफीक अता फ़रमाए। हमें हमेशा देने वाला बनाए, लेने वाला ना बनाए। और मदद दोनों तरीके से, हर तरीके से मदद करने की तौफीक अता फ़रमाए। सही बात की आपने, हर करैक्टर में अपनी अपनी जगह पर राइट है। लेकिन बस प्रॉब्लम सब ने फेस की। हर दूसरे की नज़र में हर बंदा गलत है, दूसरा बंदा गलत है, और अपनी नज़र में हर ठीक है। आमीन सुम आमीन, दुआओं में याद रखें। शाहज़ेब फ़रीद का उसके बाद नावल है। अच्छा, आपका नाम इनाहिल है? अच्छा जी, आपको पसंद आ रहा है नावल, वेरी गुड। और जन्नत के पत्ते का लिंक मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। देन कमेंट है मुबशरा काशिफ, वेरी गुड। फारिया शेख, लवली नावल एंड मोस्ट ब्यूटीफुल नावल, थैंक यू। राजा राफे, नाइस एपिसोड। उसके बाद मालिक सबा का है लॉन्गेस्ट कमेंट। आई एम ग्लैड कि आपको नावल पसंद है। हाँ जी, जरी वाकई बहुत क्यूट है, नीली आंखों वाली प्यारी सी छोटी सी गुड़िया। हाय, समन की बैक स्टोरी तो वाकई बहुत सैड थी। होती हैं कुछ औरतें ऐसी जो बस कहती हैं जी हमारे बेटे शादी के बाद भी हमारे ही रहे। हालांकि यार, मर्द की जब शादी होती है ना, जब आप अपने बेटे की शादी करिए, जो किसी भी बंदे की जब शादी हो रही है, उसको हर रिश्ते में तवाज़ुन रखना चाहिए। ये नहीं कि वो अपनी बीवी को इग्नोर करके अपने माँ बाप को ही प्रेफरेंस देता रहे, माँ बहनों को, मतलब अपनी फैमिली को। और ऐसा भी नहीं है कि फ़ैमिली को निगलेक्ट करके बीवी को प्रेफरेंस दे। ये दोनों चीज़ें बहुत गलत होती हैं। एक इंसान कामयाब ज़िंदगी तभी गुजार सकता है जब वो हर रिश्ते में तवाज़ुन रखता है। नहीं यार, शानज़ ने इब्राहिम के साथ अपनी स्टडी कंटिन्यू की थी। इब्राहिम के लिए नहीं छोड़ी, क्योंकि वो जर्नलिस्ट बाद में बनी थी, तब वो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी। आहो, हारून साहब को घर से धक्के पड़े थे तो हारून साहब निकले हैं। तो घर आके कह रहे थे कि मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, मैं भागा चला आया। हाँ भाई, शानज़ का मुकाबला करने के लिए तो हारून को दिल गुर्दो दोनों की ज़रूरत है। नहीं यार, ये शानज़ ने इब्राहिम के लिए हारून से क्यों शादी करनी है उसको? तो हाँ, बस यही था कि जो बंदा मेरी औलाद को एक्सेप्ट करेगा उसके साथ मैं शादी करूँगी। बेशक उसकी अपनी औलाद नहीं थी, लेकिन पाला तो उसने अपनी औलाद की तरह ना। उसके अलावा तो वो हारून को जानती भी नहीं थी पहले। हाँ जी, ये तो है। इधर अगर समन की डेथ हुई, इन शानज़ की फ़ैमिली क्राइसिस में गुजरी, तो हारून की फ़ैमिली ज़्यादा क्राइसिस में गुजरी है। हारून थोड़ा थोड़ा रोमांटिक है, कुछ कुछ। चलें जी, आगे जाके पता चल जाएगा आपको, कुछ कुछ है कि बहुत कुछ है। 7 दिन शानज़ इन 7 दिन तक मोहलत मांगी है हारून ने। देखते हैं क्या बनता 7 दिन में। बच्चों के बगैर इसलिए कह रहा है, प्राइवेसी चाहिए भाई उसको। हनीमून पे जा रहा है 7 दिन के टूर पे। और हाँ जी, इनकी फैमिली अच्छी है, लेकिन बस जिन लोगों ने समन के साथ बुरा किया वो भी तो दुनिया से जा चुके हैं ना। अब ये नए लोग हैं, और ये लोग तो तब भी अच्छे थे। वेलकम। इसी तरह से आप और भी एडिट करके देती रहा करें, मुझे अच्छा लगता है। दैन उसके बाद कमेंट है जी नायाब रिजवान का। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? सिंगिंग के लिए ट्राई करूँ? क्यों जुतियाँ पवानियाँ मैनू? मैं नावल रीडिंग ही सही है, मैं सिंगिंग नहीं करती। हाय, ये दुख सबसे बड़ा दुख है कि आप कमेंट राइट करो और फिर वो डिलीट हो जाए। आप ऐसा क्या करो, अपने ना फ़ोन के नोट्स में पहले कमेंट लिखा करो, दैन फिर जब वहाँ से पूरा लिखा हो जाए
تو اوتھو کا بھی کر کے یوٹیوب تے سٹ دیا کرو، کیونکہ جب لکھی ہوئی چیز ڈیلیٹ ہو نا تو یہاں لگتا ہے، دل پہ لگتی ہے وہ بات جا کے۔ ہاں جی، شانزہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھی، غلط ہارون بھی نہیں ہے، لیکن حالات نے ان کو غلط بنا دیا۔ ہاں جی، ہارون کی فرسٹ میرج ہے، شانزہ کی سیکنڈ ہے۔ نام اچھا، آپ کو گلاب مکھن پسند ہے، صحیح ہے۔ آہو اندر جتیاں تیار ہے، نہ چھیڑ ملنگا نو، ملنگا بہت تنگ رہے، نہیں یہ نہیں ہے، یہ نہ چھیڑ ملنگا نو، کتے پੈ گئے ان کے ٹنگا نو، تے بس ہارون دے نال ہی خوش ہوندا بچیا۔ ہارون تے بھائی واقعی گیا کام تو۔ شانزہ شکر کرو بھگو بھگو کے باتوں سے ماری ہے، جو شانزہ نے کوئی جڑی ہے ہاتھ چ لگی وہ نہیں مار دیتی ٹکا کے چلا کے۔ وہی تو میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ شکر اس نے وہ چیزیں نہیں اٹھا کے مار دی۔ آہو میرا بھی یہی ماننا ہے کہ وہ بھاگ کے نہیں آیا بیٹا، تو تینوں دھکے مار کے کڈیا گیا۔ چلے کوئی نہیں، ایک اندازہ غلط ہوا، آگے اور اندازے صحیح ہو جائیں گے، کیا ہو گیا؟ یہ بھی صحیح ہے ہارون صاحب، پہلے ایک تے بیوی بھگتا لو تے تو دوجی تیجی تے پہنچ گیا، واقعی تینوں ڈیڈ کر دینا شانزہ نے، تیری ڈیڈ باڈی بھی کسی نے نہیں لبنی۔ آہو ابراہیم صاحب حوصلہ کرو، جے مزید انہوں بابا بابا ایک دو باری اور کیا نا تے شانزہ نہیں چھڑ دی ہارون بخت نو۔ چمن بھائی اللہ حافظ۔ اسما عدیل کا کمنٹ ہے، نائس ایپیسوڈ موسٹ بیوٹیفل، تھینکس ڈیئر، ویلکم یار۔ دین عفیفہ غفور، آلریڈی آپ نے اس کو ریڈ کیا ہوا ہے، ویلکم، اور اس کو بھی کرتی رہیں۔ حسن ساجد نائس ناول، اچھا فلک راجپوت ناول کی کلیکشن بہت اچھی ہوتی ہے آپ کی، تھینک یو، آئی ایم گلیڈ کہ میری کلیکشن ناول کی آپ کو پسند آتی ہے، یہ سب میرے پڑھے ہوئے ناول ہوتے ہیں موسٹلی۔ محمد سارم، مجھے نہ زیادہ کمنٹ کرنے نہیں آتے، لکھتے آتے الفاظ بھول جاتی ہوں، چلے کوئی نہیں، وہ میں ایڈجسٹ کر لیا کروں گی، آپ جتنے الفاظ آپ کو یاد رہتے ہیں آپ لکھ دیا کریں، باقی میں ایڈجسٹ کر لیا کروں گی، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کومل شہزادی کا کمنٹ ہے، یار میں کون سا، بالکل ہی بہت زبردست ناول ہے، لیکن بات بتاؤں رائٹر ناول کا نیم کے بغیر مزہ نہیں آتا، یار میں کون سا رائٹر ناول کا نیم اپنی قبر میں لے کے جانا ہے، میں آپ کو لاسٹ پہ بتا دیتی ہوتی ہوں، ہر ناول کے اینڈ پہ بتا دیتی ہوتی ہوں کہ یہ ناول نیم ہے، یہ رائٹر نیم ہے، میں نے کبھی بھی وہ چھپایا تو ہے نہیں، تو بس وہ تھوڑا سا میں نے یہ طریقہ رکھا ہوا نا، تو بس اس کو فالو کرتے ہیں۔ ویلکم، انہی کا ایک اور کمنٹ ہے، یہ میرا دوسرا کمنٹ ہے، ابھی ناول پڑھنا سٹارٹ کیا آپ کا پیج سے، اور ناول بھی دوسرا ہے جو آپ کے چینل سے پڑھ رہی ہوں، تھینک یو، آپ اور بھی پڑھتی جائیں، پڑھتی رہیں، کافی زیادہ اپلوڈ ہو چکے ہوں اب تو، امید ہے آپ کو پسند آئیں گے انشاءاللہ۔ جی تو گائز یہاں پہ ہمارے کمنٹ سیشن اختتام کو پہنچاتے آئے، چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ ڈرائیور ان لوگوں کو ایئرپورٹ چھوڑنے جا رہا تھا، ہارون گھر سے نکلنے سے پہلے فون پر مصروف تھا، اور اس وقت بھی فون پر ہی تھا، مگر اپنے برابر بیٹھی اپنی بیوی سے بھی باخبر تھا، جو کھڑکی کی شیشے سے سر لگائے ہارون کو مکمل اگنور کیے مسلسل باہر دیکھ رہی تھی۔ شانزہ کی آنکھوں میں نمی تھی، اس نے سبھی کو ابراہیم کے حوالے سے ہزاروں ہدایات دی، پہلی دفعہ اسے یوں آلموسٹ اجنبی لوگوں میں چھوڑ رہی تھی، دل کا گھبرانا اور اداسی نارمل چیزیں تھیں، مگر ابھی اس کے ذہن میں ابراہیم تو تھا ہی، پر وہ بھی تھی جو ساری شام اس کے پہلو میں لگی بیٹھی تھی، اپنے سب کزنس اور پھپھیوں کو بار بار بتاتی کہ شانزہ اس کی ممی ہے۔ حقیقت یہ تھی کہ اس کی موہنی صورت اور پھولوں جیسی باتیں کرنے والی نے اس کا دل اپنی مٹھی میں کر لیا تھا۔ ابراہیم نے تو آرام سے بول دیا تھا، ممی بیسٹ آف لک اینڈ انجوائے یور ٹرپ، ڈونٹ ایون وری اباؤٹ می، آئی ول ٹیک کیئر آف مائی سیلف، ممی میری نیک نہ بنائیں، آپ کے ساتھ اپنا ٹرپ اچھا ٹائم گزاریں، اور میرے بارے میں بالکل بھی پریشان نہیں ہونا، میں اپنا پورا خیال رکھوں گا۔ اور پھر وہ تھی جو بار بار اس کے گلے میں باہیں ڈال کر جلد لوٹ آنے کے وعدے لے رہی تھی، ساتھ ساتھ ہی باور کرواتی جا رہی تھی کہ وہ شانزہ کو کتنا مس کرے گی، روز ویڈیو کال پر بات کرنے کے وعدے، اتنے سارے چاکلیٹس لانے کے وعدے، اگر تو کوئی بڑی عمر کا فرد ہوتا یا ٹین ایجر ہی سامنے بیٹھ کر وہ سب کہتا جو شانزہ سے زری نے کہا تھا، تو وہ بڑے آرام سے کہتی کہ بھائی یہ ڈرامے بازی بند کرو، ابھی پہلی دفعہ ملے، یہ فرسٹ سائٹ لو کا سین کیسے ہو گیا، مگر وہ صرف 3 سالہ بچی تھی، یہ سوچ سوچ کے شانزہ کا دل ڈوبا جا رہا تھا کہ اتنی چھوٹی سی بچی ڈرامے نہیں کر سکتی، بس ایسا لگ رہا تھا کہ دل ادھر گھر پہ ہی رہ گیا، ہارون کی تیز آواز نے اسے سوچوں سے باہر کھینچا، جو کہ فون پر ہی لگا کسی کو بری طرح ڈانٹ رہا تھا، اور یار پتہ نہیں تمہاری عقل موٹی ہے کہ مجھے اپنی بات سمجھانی نہیں آتی، اپنے باپ کو بیچ میں مت لاؤ، کیونکہ یہ جو تمہیں 2 ہفتوں کا ٹائم زیادہ دیا گیا نا، یہ صرف تمہارے والد صاحب کے نام کو ہی دیا گیا، اور تمہارا 1000 کا نقصان ہو، لاکھ کا یا کروڑ کا، آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم، مجھے اسی معیار کا مال چاہیے جس کا آرڈر دیا تھا، تم اگلے ہفتے تک مال دے سکتے ہو تو ٹھیک، ورنہ ہمارا اور اپنا ٹائم برباد نہ کرو، اور اب مجھے فون مت کرنا، جو بات ہو میرے اسٹاف سے کرو، بائے۔ فون بند کر کے سیٹ پر پھینکا، اس کے چہرے پر غصہ اور بیزاری چھلک رہی تھی، مگر جب اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ چلا کر گہرا سانس بھر کر شانزہ کی جانب دیکھا، تاثرات بدل چکے تھے، مگر شانزہ نے کچھ بھی کہے سنے بغیر دوبارہ باہر دیکھنا شروع کر دیا۔ ان کو ڈراپ کر کے ڈرائیور واپس روانہ ہو گیا تھا، سیکیورٹی اور چیک ان کے تمام مراحل اسے خاموشی سے طے ہوئے، دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی، بورڈنگ کے وقت پھر وہ کھڑکی کی جانب بیٹھ گئی، جہاز کے ٹیک آف تک وہ صبر سے خاموش بیٹھا رہا، جب ایک دفعہ جہاز فضا میں بلند ہوا وہ بھی سیدھا ہو گیا،
आहो भाई जहाज़ दे टेक ऑफ तक तेरा चुप करना पांदा सी, होर कोई शांति को चिल्ला के जिया तेरे च मार देवे तेरे, या उठ के इत्थों चली जावे, फिर तू की कर लेगा। हाँ भाई, अब क्या ये सारा वक्त क्यों मुँह फुला कर ही तय करना है? शांति ने इसका हाथ झटका। हारून तंग ना करो, मैं पहले उदास हूँ। हारून ने एक दफ़ा फिर इसके गाल के नीचे रखा, इसका हाथ खींचा। उदासी की वजह क्या है? शांति ने गर्दन मोड़ कर घूरा। हाँ, जैसे तुम्हें तो बताऊँगी ना अपनी उदासी की वजह। वो मदरसा मुस्कुराया। टेक्निकली तो अब सिर्फ मुझे बतानी चाहिए क्या इब्राहिम की वजह से उदास हो? हारून के सवाल पर इसने नफ़ी में गर्दन हिलाकर इसे हैरान किया, जिस पर हारून ने फिर पूछा तो फिर? हारून, इस वक्त मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ, मुझे नींद आ रही है, तुम भी सो जाइए। फिर ऐसा करो, अपना ऑफिस का काम कर लो, प्राइवेट एयरलाइन है, फ़ोन इस्तेमाल करने देते हैं। इतना कहकर इसने अपनी सीट पीछे को किया, अपने चेहरे पर अपने दुपट्टे का पल्लू डालकर नीम दराज हो गई। हारून समझ न सका आया ये मशवरा था कि तंज का तीर। फ़ौरन इसके चेहरे पर से पल्लू हटाया। किस कदर ज़ालिम औरत हो यार, सारी रात सोती रही थी, दिन के 12 बजे सोकर उठी थी, अब फिर तुम्हें नींद आ रही है? मैं भी तो हूँ, सुबह 6 बजे से जाग रहा हूँ और सारा दिन मसरूफ़ियत में गुजरा। इस वक्त इतनी थकन हो रही है, फिर भी मैं तुम्हें कंपनी दे रहा हूँ, तुम्हें बिल्कुल एहसास ही नहीं। शांति ने ज़िद छोड़कर दांत पीसे। हारून, इस वक्त टाइम जानते हो क्या हुआ? सुबह के 4:30 हो रहे हैं, इसलिए मुझे नींद भी आ रही है और मैं थकी हुई भी हूँ। इसने एक दफ़ा फिर दुपट्टा सीधा कि तुमने किया ही क्या सारा दिन जो थक गई हो, सिर्फ जरी को गोद में लिए बैठी रही हो। हारून की बात पर इसने शिकवे से इसे देखा। हारून, तुम्हें नहीं लगता कि जो तुमने मेरे और जरी के साथ किया इस पर तुम्हें डूब मरना चाहिए? हारून ने भमें चुकाकर इसकी आंखों में देखकर, लड़ने के लिए ये जगह इंतहाई गैर मौजू है, ऐसा करो तो सो जाओ, तुम वाकई थकी हुई हो। शांति ने इसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। कमीने मक्कार आदमी, मेरा जी चाह रहा तुम्हें उठाकर जहाज़ से बाहर फेंक दूँ। हारून ने अपने कहके का गला घोंटा। समझ जाओ फिर मैं क्यों लड़ाई वाली बातों से परहेज़ कर रहा हूँ। शांति ने एक झटके से दुपट्टा चेहरे पर डाला। वो मज़ीद कोई बात नहीं करना चाहती थी, और फिर हुआ ये कि जो सोना चाह रही थी इसे तो नींद ना आई, और जो ये दावा कर रहा था कि नींद आई नहीं, वो कब नींद की वादियों में उतरा खुद इसे भी मालूम ना हुआ। शांति ने रिमोट लेकर इसकी सीट पीछे को धीरे धीरे करके लिटा दी ताकि आराम से सोता रहे, साथ ही एक चादर खोलकर इसके ऊपर फैला दी। लंबा चौड़ा वजूद इस वक्त जीन्स पर वाइट कॉटन की शर्ट के साथ ब्लैक लेदर की जैकेट पहने हुए था। दोनों बाजू सीने पर बांधे थोड़ा सा मुंह खोले हल्के हल्के खराटे भर रहा था। बाल जो सारा दिन एक मखसूस स्टाइल में नजर आ रहे थे, इस वक्त लापरवाही से पेशानी पर बिखरे हुए थे। शांति बहुत देर तक खामोश नजरों से इसके हुलिये और नकूश का जायजा लेती रही। कोई आधा घंटा गुजरा होगा कि उन्होंने नींद से भरी आंखों को बमुश्किल खोल कर एक लम्हे को इसकी तरफ देख कर कहा, शांति अब इतनी गौर से भी ना देखो कि मैं सो भी ना पाऊँ। साथ ही दूसरी तरफ करवट लेकर फिर काफिल हो गया। शांति का मुँह हैरत से खुला। सोते में फरिश्तों ने आकर बताया कि मैं देख रही हूँ। दूसरी तरफ जानिब से आने वाले जवाब पर इसका जीजा कोई भारी चीज़ उठाकर इसके सर पर दे मारा, जो कह रहा था, फरिश्तों तो नहीं, अलबत्ता मेरे दिल ने बता दिया, कोई मुझे बड़े प्यार से देख रहा है। शांति कुछ भी कहे बगैर इसकी तरफ से रुख मोड़ कर बैठ गई। एयरपोर्ट से बाहर आने पर एक बारूदी ड्राइवर हारून के नाम का कार्ड उठाए इंतजार में खड़ा था। हारून के करीब आकर सलाम लेने पर ड्राइवर खुशी अखलाकी से सलाम का जवाब देकर हारून के हाथ से सामान वाली ट्रॉली लेकर आगे बढ़ गया। वो दोनों भी साथ ही थे। एक दिन होटल के कमरे में पहुंच गए। वेटर सामान रखने के बाद टिप लेकर रवाना हुआ तो शांति ने हारून की जानिब देखा। क्या मुझे एक घिसा पिटा सवाल करना चाहिए? हारून ने इसे गौर से देखा। कैसा सवाल? शांति ने आंखें मटकाई। यही कि हारून साहब के दो जवान और अजनबी लोग एक कमरे में इकट्ठे रहेंगे? हारून का कहकर ज़िंदगी से भरपूर था, साथ ही इसने बाजू पर लाकर स्वीट की तरफ तवज्जो दिलाई। माय लेडी, आप जैसे जंगजू मेरी जवानी का नाजायज़ फ़ायदा न उठा सके, यही सोच के मैंने पूरा स्वीट बुक करवाया। शांति हंसती चली गई। दोनों ने फ्रेश होकर कपड़े वगैरह बदले, नीचे जाकर ज़बरदस्त लंच किया और होटल की गाड़ी पर दोनों एक दो सियाही मुकामात पर गए, जहाँ की बहुत सी तस्वीरें ली। रात को यूँ साहिल समंदर पर चहलकदमी करते हुए बातें करते हैं। तुम्हारी मालूमात से तो ऐसा लगता है काफ़ी आते जाते हो गए। हाथ में पकड़े कैन में से सिप लेते हुए हारून ने सामने से गुजरते जोड़े को देखा, पर सुन वो शान से कोई रहा था। कहाँ यार, जब से बिज़नेस के बखेरों में पड़ा हूँ ये पहली दफ़ा हुआ कि 2 वीक मुसलसल ऑफ रह रहा हूँ, वरना तो मेरी रूटीन किसी बाबे जैसी है, एकदम बोर। कोई बहुत हुआ तो महीने में एक आध डेट मार ली बस। शान से कला ओ की सूरत में बाओ ओ। हारून खूबसूरती से मुस्कुरा दिया। सबसे अच्छी डेट कौन सी थी और सबसे बुरी कौन सी? शांति के अगले सवाल पर इसने गौर से देखते हुए पूछा। आर यू श्योर कि तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? शांति इसकी शरारत समझ रही थी, इसलिए बोली, हाँ दुख तो बहुत होगा, मगर सच जानना भी ज़रूरी है। हारून ने नफ़ी में सर लिया। ना, मैं ऐसी कोई बात हरगिज़ नहीं कर सकता जिससे मेरी जान को तकलीफ़ हो। शांति ने रेत से मुट्ठी भरकर इसके ऊपर उछाल दी। ड्रामेबाज इंसान, खबरदार जो मेरे लिए से बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए। हारून ने सदमे से अपनी प्लेन वाइट शर्ट को देखा। रेत इसके सीने तक जा गिरी थी। यू आर वन डेंजरस वूमन। साथ ही वो अपने जूते उतारने लगा। खैर ऐसी गुस्ताखी में बर्दाश्त नहीं करता, खास करके जब एक जालिम हसीना की तरफ से की गई। सो बेबी लेट्स गो फॉर अ स्विम। शांति ने मरे से नफ़ी में सर लाया। सोचना भी मत, इतनी सर्दी में खुले पानी में नहाकर मरना तो नहीं है। हारून जूतों के बाद अब जराबे उतार रहा था। शांति की बात पर कहकर लगाया, पाकिस्तान में थी सर्दी, इधर नहीं है। इनफैक्ट स्विमिंग के लिए बड़ा शानदार मौसम है। डूबते हुए सूरज के आखिरी पलों की रोशनी आसमान को और भी खूबसूरत बनाए हुए थी। गेट अप शांति अब अपनी जीन्स के पांचे फोल्ड कर रहा था। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं कभी भी इस तरह पानी में नहीं जाऊँ।
وہ اپنی جگہ اٹھ کر کھڑا ہوگا. تو کس طرح جاؤ گی؟ ہارون کو گھورتے ہوئے اپنی جگہ سے کھڑی. تم چلے جاؤ پانی میں ہی تو تمہارا انتظار کرتی ہوں. پارکنگ کی طرف اشارہ کر کے آگے بڑھی تھی کہ ہارون نے پیچھے سے بازوؤں کے گھیرے میں لیا اور پانی کی طرف چل پڑا. واٹ دی ہیل ہارون، چھوڑو مجھے، خبردار جو تم مجھے زبردستی پانی میں لے کر گئے. ہارون کا چہرہ اس کے کان کے قریب تھا. ہنستے ہوئے بولا جلدی کر لو جو بھی اپنے دفاع میں ایکشن لینا چاہتی ہوں کیونکہ پانی قریب آ رہا ہے. وہ ہاتھ پاؤں مار کر اپنے آپ کو چھڑانے کی پوری کوشش کر رہی تھی. ہارون اگر تم نے مجھے نہ چھوڑا تو میں تمہیں ابھی کے ابھی طلاق لے کر پاکستان واپس چلی جاؤں گی. ہارون کا کہہ کا فلک شگاف تھا. میں نے طلاق کا حق تمہیں دیا ہی نہیں. طلاق نامہ فارمز کے مطابق طلاق کا حق صرف میرے پاس ہے، نکاح نامہ فارمز کے مطابق. شاہنزے نے اس کے بازو پر اپنے ناخن گاڑ دی. ہارون مجھے نیچے اتارو ورنہ میں بتا رہی ہوں کمینے انسان، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی. وہ اب بھی ڈٹائی سے مسکراتا آگے بڑھا تھا. پانی ہارون کے گھٹنوں تک آ گیا. وہ ابھی یہی چاہتا ہوں کہ تم مجھے نہ چھوڑو. ہارون مجھے تیرنا نہیں آتا. میں اب اتنا بھی بے حس نہیں کہ تمہیں ڈوبنے دوں. ساتھی سے سر تک آتی گہرائی والے پانی میں پھینک دیا. شاہنزے کی چیخ نکلی اور پھر وہ پانی میں 2-4 غوطے کھا کر غصے سے بے حال ہوتی تیرنے کی ناکام کوشش میں بار بار پانی میں جا رہی تھی. وہ ایک ہی ڈائیو میں اس کے قریب آیا اور دھیرے سے تھام کر اسے اپنے ساتھ لگایا. تھوڑی دیر میں اس کی سانس پھول چکی تھی. اس نے سختی سے ہارون کی شرٹ کو گریبان سے تھام لی. تمہیں تو واقعی تیرنا نہیں آتا. شاہنزے نے اپنی سرخ ہوتی آنکھوں سے اسے گھورا اور اپنی دونوں مٹھیوں میں اس کے بال بھینچ دیے. کمینے انسان، تمہیں کوئی جھوٹی بکواس کر رہی تھی. اب میں ان گیلے کپڑوں کے ساتھ ہوٹل تک کیسے جاؤں گی؟ ہارون نے بال چھوڑنے کو نہیں کہا بلکہ پانی میں ڈبکی کھا گیا. خود بخود بال چھوٹ گئے بلکہ وہ خواص پاخر سی ہو کر چلائی. ہارون اس کی پشت کی جانب کھڑا ہوا اور اس کا ہاتھ تھام کر کنارے کی جانب لے آیا. جب پانی کے پاؤں کے نیچے ریت آ گئی اس نے شاہنزے کا ہاتھ چھوڑ دیا. یہاں بیٹھ کر اپنی سانس سنوار کرو، میں ایک چکر لگا کر آتا ہوں. اور وہیں شاہنزے کی آنکھوں کے سامنے ہی پانی میں ڈائیو لگا کر اپنے لمبے بازوؤں کی مدد سے ڈیٹا منٹوں میں دور ہو گیا. اس کے کپڑے تو پوری طرح بھیگ چکے تھے. لائٹ سکن ٹراؤزر پر بٹنوں والی سفید سلک کی شرٹ پہن رکھی تھی. گلے میں ڈالا اسکارف نہیں چھوڑ کر اچھی طرح سینے پر پھیلا کر آہستہ آہستہ چلتی پانی سے باہر آ گئی. ہارون کے جوتے وہیں ریت پر پڑے تھے جنہیں اٹھا کر اس نے دور پانی میں اچھال دیا اور ہارون کا انتظار کے بغیر ڈرائیور کے ساتھ ہوٹل واپس آ گیا. اپنے کمرے کا دروازہ اندر سے لاک کر کے نہا کر چینج کیا. گھر فون کر کے ابراہیم ازہری سے بات کی. اب میں تیرا پوری طرح سے چاہ چکا تھا. اس نے اپنے کمرے کے پردے برابر کیے اور سونے کے لیے لیٹ کی. جلدی نیند کی دیوی اس پر مہربان ہوگی. نہ جانے کتنی دیر سوئی ہوگی کہ تیز میوزک کی آواز پر آنکھ کھلی. کمرے کی ساری لائٹس آن تھی. ٹی وی اونچی آواز میں چل رہا تھا جس کی وجہ سے وہ دروازہ لاک کر کے سوئی تھی. گیلے بالوں کو تولیے سے رگڑنے کے بعد ڈریسنگ کے سامنے کھڑا بنا رہا تھا. تم اندر کیسے آئے؟ ایک لمحے کو اس نے گردن موڑ کر شاہنزے کو دیکھا اور برش سے دروازے کی سمت اشارہ کیا. پر دروازہ تو لاک تھا. اب وہ برش رکھ کر مڑا اور دوسری طرف آ کر بیڈ پر ڈھیر ہو گیا. ہاں تو لاک کھول کے ہی آیا ہوں. اس میں اتنا حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ اطمینان سے کہتے ہوئے سائڈ دراز سے انٹرکام اٹھا کر ڈنر منگوایا. ہارون کے پرفیوم اور شیمپو کی خوشبو نے کمرے کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا تھا. ہارون تم یہاں سے جاؤ. وہ جو ریموٹ سے چینل بدل رہا تھا اس کی طرف متوجہ ہوا. ہونٹوں پر بڑی دلکش ہنسی تھی. ڈر رہی ہو؟ شاہنزے اٹھ کر سیدھی ہو بیٹھی. مجھے پہلے ہی تم پر بہت غصہ ہے. مزید کوئی فضول بکواس نہیں سنوں گی. اب وہ ریموٹ ایک طرف رکھ کر پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا. ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. میں بھی تو یہی چاہ رہا ہوں. فضول کے نخرے اور غصہ کھڑکی سے باہر پھینکو بیکاز وی آر ہیئر ٹو انجوائے آور ٹائم. اچھا یہ تو سنو میں واپس کیسے آیا؟ میرا تو جوتا بھی پانی میں تیرتا ہوا جا رہا تھا. تبھی وہاں سے 2 عربی لڑکیاں گزر رہی تھی. میں نے تو ایویں کہہ دیا کہ ہوٹل تکلیف چاہیے پر وہ تو سیریسلی مان گئی. میں نے کل ان دونوں کو ڈنر کی دعوت دے دی. آئی ہوپ یو ڈونٹ مائنڈ. وہ مسلسل اسے گھوری تھی. مجھے کیا تکلیف ہونی ہے؟ چاہو تو ان کی فیملیز کو بھی انوائٹ کر لو. ہو سکتا ہے ان میں سے کسی ایک کا باپ تمہیں داماد کے طور پر قبول کر لے. ہارون کے چہرے پر صدمے کی کیفیت تھی. واٹ دا فش. شاہنزے بیویوں کو دشمن کیا اتنا گیا گزرا سمجھ لیا مجھے؟ کہو تو ابھی یہاں لڑکیوں کی لائن لگا لوں. شاہنزے کھل کر مسکرائی. او پلیز گو اہیڈ. میں ایسے تاریخی لمحات کبھی مس کرنا نہیں چاہوں گی. خود اپنے منہ سے اعتراف کر چکے مہینے میں 1 عدد ڈیٹ کا اور بات کریں لڑکیوں کی لائن لگانے کی. ہارون نے بھویں اچکا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا. بیبی نیور انڈر ایسٹیمیٹ دی پاور آف اے ہینڈسم مین. شاہنزے ہنسی تو ہنستی چلے گی. ویسے تم ایک وقت میں کتنی ڈھیر ساری غلط فہمیوں کا شکار ہو. باہر دستک ہو رہی ہے؟ میں دیکھ لوں. یقیناً کھانا ہے. تم سے بعد میں نپٹتا ہوں. ابھی فریش ہو کر آؤ کھانا کھاتے ہیں. ہارون کے کمرے سے جانے کے بعد اٹھ کر منہ دھونے چلے گی. کچھ بھی تھا بھوک زور کی لگی ہوئی تھی. جب تک وہ فارغ ہو کر باہر آئی ہارون کھانا باہر بالکنی میں لگوا چکا تھا. ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی. رات کے 11:30 کا ٹائم تھا. مصنوعی روشنیوں کے ساتھ چاند بھی پورے جوبن پر تھا. مزیدار کھانا خوبصورت پرسکون ماحول میں کھایا. طبیعت شاد ہو گئی. شاہنزے کو کھانے کے بعد کافی کی طلب ہوئی تو بنانے کے لیے خود ہی سویٹ میں موجود چھوٹے سے کچن کی طرف آ گئی جہاں چائے کافی کا سارا سامان موجود تھا. ایک ساتھ 2 کپ بنا کر باہر آ گئی. ہارون وہیں آؤٹ ڈور چیئر پر نیم دراز تھا. شاہنزے نے کپ دیا اسے جس سے وہ بما شکریہ کے موصول کر لیا گیا. ویسے میں ایک بات بہت دفعہ سوچ چکا ہوں. شاہنزے نے اپنی سیٹ سنبھالنے کے بعد سوالیہ نظروں سے دیکھا. یہی کہ میں نے ولی اور سمن بھابھی کی شادی پر ہی کیوں تمہیں نہیں غور سے دیکھا بلکہ واٹ اے شیم کہ مجھے علم ہی نہ ہو سکا کہ تم بھی اس دنیا میں پائی جاتی ہو. شاہنزے نے کندھے اچکائے. ہارون اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہارون نے دور خلا میں دیکھا. او یار اب ٹائم کی بچت ہونی تھی. اب تک ہم لوگ اس کی بات ابھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ شاہنزے نے بیچ میں ٹوک دیا. اچھا بس زیادہ روشنی ڈالنے کی ضرورت نہیں. اور یہ بھی یاد رکھو کہ اس وقت یہاں اپنی چاہت سے نہیں بلکہ تمہاری بلیک میلنگ کی وجہ سے موجود ہوں.
ہارون نے کندھے اچکائے. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اصل تو حقیقت ہے کہ تم ادھر ہو اور میرے ساتھ، اینڈ دیٹس آل واٹ میٹرز ٹو می. اور تم میرے شکریہ کب ادا کر رہی ہو؟ شانتی دھیرے دھیرے کافی کی سپ لے رہی تھی. شکریہ کس لیے؟ ہارون نے وہیں لیٹے لیٹے اپنا رخ اس کی جانب موڑا. تمہارے ساری رات بھوکی سونے نہیں دیا، اتنا مزے کا ڈنر کروایا. شانتی دھیرے سے مسکرائی. خوش فہم ہونے کے ساتھ شودے بھی رج کیوں؟ کوئی نہیں، کر لو انکار میڈم، ایک دن خود سے میری خوبیوں کی متعارف ہوگی. شانتی نے اسے چڑھانے کو مسلسل مسکرا رہی تھی. ایک دم وہ سیدھا ہو کر اٹھ بیٹھا. چلو کہیں باہر چلتے ہیں. شانتی نے تعجب سے سگورا. اس وقت تو بالکل بھی نہیں، کل بھی نیند پوری نہیں ہوئی، ابھی پھر تم نے نیند خراب کی، اب میں دوبارہ سے سونا چاہتی ہوں. ہارون نے برا سا منہ بنایا. تم یہاں سونے اور نیند پوری کرنے آئی ہو؟ شانتی نے اس بات میں سر ہلایا. ویسے کیا میں تم سے ایک فرمائش کر سکتی ہوں؟ ہارون نے کپ لبوں سے دور ہٹا کر شانتی کو دیکھا. فرمائش؟ کیسی فرمائش؟ شاپنگ کرنا چاہتی ہو؟ شانتی نے نفی میں گردن ہلائی. تو پھر کیا لینا چاہتی ہو؟ مانگو. شانتی نے براہ راست اس کی آنکھوں میں دیکھا. پہلے وعدہ کرو جو مانگوں گی دو گے. ہارون نے نفی میں سر ہلایا. میں وعدہ کر لوں اور تمہارا کیا علم، این ہنی مون کے درمیان میں طلاق مانگ لو. اوئے ہوئے، جاندہ ہارون نا بڑے چنگے طریقے نہ جان کے شانتی کا کہہ کر دیر تک گونجتا رہا. کئی باتیں بچوں کی سی معصومیت سے کرتے ہو، میں اس وقت بس یہ چاہتی ہوں کہ تم مجھے ادھر عرب عورتوں کا بیلی ڈانس دکھانے لے کر جاؤ. ہارون کی دونوں آنکھیں پوری کی پوری کھل کر شانتی کو گھوری تھی. آر یو شور کہ یہی چاہتی ہو؟ شانتی نے فٹ سر اس بات میں لایا. تھوڑی دیر اسے دیکھتا رہا، پھر نفی میں سر لا دیا. امپاسبل. شانتی کا منہ لٹک گیا. کیوں؟ پلیز دیکھنے چلیں گے نا، مزہ آئے گا. اتنا کمال ڈانس کرتی ہیں. ہارون نے خالی کپ سائڈ پر رکھا. آئی جسٹ کانٹ بلیو کہ میرے گناہ گار کیا سن رہے ہیں. میری بیوی، او یعنی کہ مختوم ہارون بخت کی بیوی بیلی ڈانسرز کو دیکھنا چاہتی ہے. شانتی کی ہنسی نکل گئی. سوچ لو، میری پہلی دفعہ کی گئی فرمائش پوری نہیں کر سکتے تو میرے ساتھ زندگی کیسے گزارو گے؟ ہارون نے ہاتھ اٹھا کر اسے متوجہ کیا. جانتی بھی ہو قریب سے ان عورتوں کا حسن کس قدر قاتل ہوتا ہے. یہ نہ ہو کہ شوہر ہی گنوا کر آ جاؤ. شانتی نے فوراً اس بات میں سر لایا. او پلیز، ایسا ہوتا تو میں خوشی خوشی تمہیں وہاں چھوڑوں گی. ہارون کا کہہ کر جاندار تھا. پھر تو میں بالکل بھی تمہاری فرمائش نہیں پوری کر رہا. شانتی نے احتجاج کے ساتھ نئی تجویز بھی رکھی. تمہاری کئی بات تو میں واپس دیتی ہوں. لیٹس جسٹ فارگیٹ اباؤٹ بینگ میریڈ ٹو ایچ ادر. کیونکہ جب بھی میں یہ سوچتی ہوں کہ ادھر کیوں اور کس کے ساتھ موجود ہو تو جی چاہتا کہ بھاگ جاؤں. ہارون مسکرایا. مگر میں تو نہیں چاہتا کہ تم ایسا فرض کر کے بھی خوش ہو کہ میں تمہارا کچھ نہیں لگتا. شانتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوگی. خیر ابھی میں سونے چاہ رہی ہوں، کل بات کریں گے. ہارون بھی اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیا. شانتی نے قدم روکے اور مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. ہارون کندھے اچکاتے ہوئے مسکرا دیا. تم سو جانا، میں تمہیں ہرگز ڈسٹرب نہیں کروں گا، مگر اپنے ہنی مون پر میں اکیلا بیٹھ کر دکھی گانے نہیں سن سکتا. شانتی کا کھلا اختلاف تھا. مگر میں تمہاری موجودگی میں سو کیا خاک سکوں گی؟ ہارون کے چہرے پر شرارت ابھری. ڈونٹ ٹیل می شانتی میڈم کو میری موجودگی ابھی سے اس قدر ڈسٹرب کرنے کا باعث بن رہی ہے. اوہ ساؤنڈز ٹو ایکسائٹنگ. شانتی نے تعصب سے سر نفی میں ہلایا. اگر یہ بات ہے تو آؤ میرے پہلوان، تم میرے کمرے میں ہی سو جاؤ. آخر میں بھی تو دیکھو تمہاری جوانی کے جلوے کیسے مجھے جلا کر بھسم کرتے ہیں. کمر پر بازو جما کر دوسرے ہاتھ سے چیلنج کرتی آگے بڑھ گئی، جبکہ وہ کہکوں کے درمیان اس کے پیچھے چل پڑا. شانتی کی آنکھ جس وقت کھلی کمرے میں گھپ اندھیرا تھا. اے سی کی ٹھنڈک کی وجہ سے آنکھ دوبارہ بند ہونے کے چکر میں تھی جب اس کا پاؤں کسی ٹانگ سے مس ہوا. ساری حسیات نے بیدار ہو کر ایمرجنسی کا الارم بجا کر اسے الرٹ کر دیا. اس کا پاؤں ہارون کی ٹانگ کے اوپر رکھا تھا. بڑی آہستہ آہستہ نامحسوس طریقے سے اپنا پاؤں واپس کھینچنے لگی. عین اس لمحے جب سکون کا سانس لینے والی تھی تبھی جان نکل گئی. ہارون جو کہ پہلے سو رہا تھا کروٹ لے کر شانتی کی طرف متوجہ ہوا. نہ صرف اس کا پاؤں واپس کھینچ لیا بلکہ اس کو اپنے بہت قریب کر کے اپنی باہوں کی گرفت میں بھر لیا. شانتی سانس روک کر بالکل ساخت ہو کر سوتی بن گئی. ان لوگوں نے پچھلے 4 دن ایک ساتھ بڑے خوشگوار انداز میں گزارے تھے. اسکوبا ڈائیونگ، بنجی جمپ، یہ سارے ہارون کے آئیڈیاز تھے اور شانتی نے ہارون کو یہ بتائے بغیر کہ وہ خود بھی ان سب کاموں کی کتنی شوقین ہے بظاہر ہارون پر احسان عظیم کرتے ہوئے اس کا ساتھ دیتی رہی تھی. اور اس دوران دونوں کے درمیان دوستی تو ہو ہی گئی تھی اور شانتی یہ بات تو مانی گئی تھی کہ ہارون ایک بے ضرر انسان تھا. مگر حقیقت تو روشن تھی کہ دونوں میاں بیوی تھے اور یہ ایک ایسا مقدس رشتہ ہے کہ خود بخود اپنے سے وابستہ انسان کے ساتھ الفت و یگانگت پیدا ہو ہی جاتی ہے. اور یہاں تو ہارون پہلے اس رشتے کو کامیاب بنانے کی کوششوں میں تھا. وہ اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو ہموار کرنے کی کوشش میں تھی اور ہارون نے آہستہ سے اس کا رخ موڑ کر چہرہ اپنے سامنے کیا. شانتی نے آنکھیں نہیں کھولی. ہارون نرمی سے مسکرایا. شانتی کے چہرے پر آئی زلفوں کو اپنی انگلیوں سے پیچھے ہٹایا. میں اگر کہوں کہ میں جانتا ہوں کہ تم جاگ رہی ہو تو کیا اس سے تمہیں کوئی حوصلہ ملے گا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی شانتی کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی. گڈ مارننگ مسز ہارون بخت. ہارون کے چہرے میں شرارت تھی. شانتی نے اپنی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کی. گڈ مارننگ ٹو یو ٹو مسٹر ہارون بخت. ہارون مسلسل مسکرا رہا تھا. تھینک یو مسز اینڈ آئی لو یو مسز ہارون. شانتی نے ہارون کی دلکش مسکراتی آنکھوں میں بہت دیر تک بہت غور سے دیکھتی رہی. بولی اینڈ آئی لائک یو مسٹر ہارون نے بھویں اچکائی. کیا میں پوچھ سکتا ہوں کس حد تک پسند کرتی ہو؟ شانتی نے نفی میں سر ہلایا.
میں نے تمہیں اپنے تک قریب ہونا رد نہیں کیا، اس لیے میری پسندیدگی کی حد کا اندازہ لگا لو۔ ہارون کی حوصلہ افزائی ہوئی، اور اگر میں کہوں کہ میں اس قرب کی حدود کچھ اور وسیع کرنا چاہتا ہوں تو کیا میں اس تعلق کو اس مقام تک لے جا سکتا ہوں کہ جہاں شانزے اور ہارون دو الگ لوگ نہ رہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں؟ شانزے ہارون کے قرب اور پھر اس کے الفاظ سے گھبراہٹ کا شکار ہو تو رہی تھی، مگر وہ اس پر ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خشک ہوتے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ مجھے ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ جس مقصد کے لیے تم مجھے اپنے ساتھ لائے وہ بھی پورا بھی ہو گیا؟ اس بات پر ہارون کے چہرے پر سنجیدگی چھا گئی، جب بولا تو لہجہ بھی سنجیدہ تھا۔ میری زندگی میں میرے جیتے جی مجھے نہیں لگتا کہ وہ لمحہ کبھی بھی آئے گا جب میرا دل تمہیں دیکھنے کی، تم سے بات کرنے سے بھر جائے گا، اور اگر میرا مطالبہ ابھی بھی تمہیں میری خود غرضی لگتا ہے تو میں اپنے الفاظ واپس لے لیتا ہوں، اور ویسے بھی صرف 4 دن میں تم دشمنی ختم کر کے دوستی پر آ کے تمہیں پوری امید ہے کہ واپسی سے پہلے میں تمہیں جیت جاؤں گا۔ اب وہ دوبارہ سے پھر مسکرا رہا تھا، مگر جواب میں شان سے شنجیدہ تھی۔ ہارون، اگر میں کہوں کہ تم آلریڈی جیت چکے ہو تو پھر؟ ایک دم اونچی آواز میں، یا اللہ تیرا شکر ہے، کہتے ہوئے اس نے شانزے کو خود سے اور بھی قریب کیا۔ پہلے تو ہکا بکا رہے گی، مگر ہارون کے اگلے جملوں پر ہنسی کے فوارے پھوٹ پڑے، جو کہ کہہ رہا تھا، جانتی ہوں میرا چہرہ اوپر سے لاپرواہ نظر آ رہا تھا، جبکہ اندر سے میں انتہائی پریشانی کا شکار ہونے والا تھا کہ میری یہ حیثیت رہے گی 4 دن سے کتے کی طرح دو میں لا رہا ہوں، پر یہ لڑکی پٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ یعنی کہ حد ہی ہوگی یار، کہاں وہ ہارون جو شادی سے پہلے رات جاتے لڑکی سے نمبر حاصل کر لیا کرتا تھا، شادی کے بعد اس کی یہ حالت ہوگی کہ اپنی بیوی تک گھاس نہیں ڈال رہی۔ شانزے ہارون کے پہلو میں تھی اور ان دونوں کے مشترکہ کہہ کے پورے سویٹ میں گونج رہے تھے۔ نہیں، اب اتنا دکھی بھی ہونے والی صورتحال نہیں، ایک بیوی لفٹ نہیں کروا رہی تھی، باقی تو کئی حسینائیں فری میں ڈنر کے بعد بریک فاسٹ تک کروانے پر تولی تھی، وہ تو تمہیں خود ہی کفران نعمت کی۔ شانزے کی بات کو اس نے انجوائے کیا تھا، ساتھ ہی بولا، بیبی اتنی لڑاکا اور خونخوار بیوی کے ہوتے ہوئے کوئی پاگل ایسا ڈنر اور بریک فاسٹ کے آفر قبول کرے گا؟ ہاں، تمہاری غیر موجودگی میں 100 بسم اللہ۔ اگلے پل ہارون کے سر کے بال شانزے کے ہاتھوں میں تھے۔ ہارون کمینے، آئی ول کل یو۔ ہارون کی مصنوعی آوازاری جاری تھی، جو یکدم تھمکی کیونکہ اس کے آگے جذبات بولتے رہو اور دونوں بھیگتے گئے۔ شانزے کب دوبارہ نیند کی وادیوں میں گئی سے کوئی خبر نہ تھی، البتہ جب آنکھ کھلی کھڑکیوں کے پردے ہٹے ہوئے تھے اور یہ دن پہلے کے سب دنوں سے روشن ہوا، وہ مسکرا کر اپنے آپ میں سمٹ کی ہارون بیڈ سے میں موجود نہیں تھا اور نہ ہی واش روم میں تھا، بلکہ جب شانزے نے غور لگا کر سنا تو دوسرے کمرے سے اس کی آواز سنائی دے رہی تھی، مگر لگ ایسے رہا تھا جیسے وہ بات کم اور گالیاں زیادہ دے رہا ہو۔ وہ بہت عجیب سے احساس کے ساتھ بیڈ سے اتری، گاؤن پہن کر دھیمے قدموں سے باہر آئی، تبھی وہ دوسرے کمرے سے برآمد ہوا، چہرے پر وحشت و خشونت ابلتی ہوئی لال آنکھیں۔ شانزے کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر پہلے چونکا پھر اجنبی بن گئی۔ یہ عمل چند سیکنڈوں میں ہوا اور شانزے نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تمہارے پاس صرف 10-15 منٹ تیار ہونے کے لیے، میں واپس گھر جا رہا ہوں، اگر چلنا تو نکلو، ادروائز۔ وہ اس کو درمیان میں ٹوک گئی۔ واپسی میں تو ابھی 2 دن باقی ہیں، پھر تم ابھی سے کیوں جا رہے ہو؟ وہ اس کی بات سننے کو نہیں رکا نہیں، بلکہ بیڈ روم میں گھس کر الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگا۔ ہارون، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ وہ مصروف سے انداز میں ایک نظر اس پر ڈال کر گہری سانس بھرتے ہوئے بولا، جو کام 7 دن کا تھا وہ 4 دن میں ہی ہو گیا، تو ادھر رکنے کی وجہ؟ ویسے بھی آفس اتنے دن اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، اینڈ ناؤ اف یو ڈونٹ مائنڈ، کیا میں تیار ہو سکتا ہوں؟ آدھے گھنٹے پہ میری فلائٹ ہے۔ خشک لہجہ، اجنبی نگاہیں، وہ کہیں سے بھی وہ شخص نہیں لگ رہا تھا جو کہ پچھلے کچھ دنوں سے شانزے کے ساتھ تھا۔ اوپر سے اس کے الفاظ، شانزے کا جی چاہا تھپڑ مار مار کر اس کی شکل بدل دے، مگر نہ جانے کیوں اور کس لیے ضبط کر گئی۔ در پھٹے منہ ویسے تیرے تے، لاکھ دی لعنت ہارون بخت، بہت سونے الفاظ کہہ رہے ہیں تو شانزے بی بی نا، تو عزت قابل ہی نہیں سی بیٹا، تجھ سی جتیاں دا یار۔ تیری سے اپنی ایڑیوں پر گھوم کر جلدی جلدی اپنی ضروری چیزیں ہینڈ بیگ میں تقریباً پھینکنے کے انداز میں رکھنے لگی۔ جینس اور کرتا بات لے کر تن پر ڈالا۔ ہارون سے پہلے وہ اپنا مختصر سامان اٹھا کر ہوٹل کی لابی میں موجود تھی۔ ہوٹل سے ایئرپورٹ تک دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی، البتہ ہارون کو کوئی بے چینی ضرور تھی۔ وہ سارا راستہ فون پر خاموشی سے کسی سے میسیجز ایکسچینج کرتا رہا، شانزے کے وجود سے مکمل طور پر غافل، جیسے وہ وہاں موجود ہی نہ ہو، مگر اپنے ضبط کی آخری حدوں کا آزماتی مسلسل باہر دیکھ رہی تھی۔ ایئرپورٹ پر بھی جب تک بورڈنگ نہیں ہوگی، ہارون سارا وقت لوگوں کے ہجوم سے ایک طرف ہو کر اضطرابی انداز میں یہاں سے وہاں ٹہلتے ہوئے فون پر نہ جانے کس کے ساتھ الجھتا رہا۔ ایک دفعہ تو شانزے کو اچھی خاصی پریشانی لاحق ہوئی، جی چاہا جا کر پوچھا، آخر یہ بیٹھے بیٹھے تمہیں ہوا کیا ہے؟ مگر پھر اس کے الفاظ یاد کر کے بے نیاز ہوگی، دھوکے باز کمینہ۔ اچھا ہی ہوا جو جہاز میں شانزے کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھنے کے بجائے علیحدہ بیٹھا تھا۔ پاکستان کے سفر میں شانزے نے 2-4 آنسو بھی بے دردی سے پہنچ ڈالے۔ کراچی ایئرپورٹ پر 2 گاڑیاں لینے کے موجود تھی۔ شانزے ہارون کی بھابھی سے ملی اور انہی کے ساتھ ان کی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ ہارون بھابھی کے ساتھ سرگوشی میں 2-4 باتیں کر کے اپنی سیکرٹری اور ڈرائیور کے ہمراہ دوسری گاڑی میں نکل گیا۔ گاڑی جب کراچی کے اندر جانے کی بجائے بیرونی سائڈ سے حیدرآباد کو نکل گئی تب وہ چونکی۔ بھابھی، ہم لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ وہ دھیمے سے مسکراتے ہوئے بتانے لگی، ابھی ہم لوگ گوٹھ جائیں گے۔ شانزے نے آگے سے دوسرا سوال کر دیا، کیا ابراہیم بھی ادھر ہی ہے؟ ارے تمہیں اس نے فون پہ بتایا نہیں، وہ تو بڑی ادی کے ساتھ چلا گیا۔ شانزے جی بھر کے حیرانی ہوئی، مجھے تو اس نے ایسی کوئی اطلاع نہیں دی، کب گیا اور کدھر؟ ادی کے گاؤں؟ بھابھی نے نفی میں سر لائے، اصل میں پیپرز کے بعد بچیوں کو چھٹیاں تھیں، بس اسی لیے ضد کر کے ادی اور بھائی کو منایا، وہ سب کو لے گئے، حتیٰ کہ زری بھی ان کے ساتھ گئی ہے۔ سوات سے آگے کے مقامات دیکھنے کا پروگرام ہے، کیونکہ سوات تک وہ لوگ پہلے بھی کئی دفعہ جا چکے ہیں۔
شانزہ کو نئی فکر لاحق ہوگی، کیا کروں میں اس لڑکے کا، 1000 دفعہ سمجھا ایسے بتائے بغیر نہ چلے جایا کرو۔ ابھی کل صبح میری تو اس کے ساتھ بات ہوئی ہے، مگر میں جالا جس نے سے کوئی ذکر بھی کیا ہو۔ اب بھابی نے کندھے پر ہاتھ رکھا، انداز تسلی دینے والا تھا۔ فکر نہیں کرو، بچہ نا خیال نہیں رہا ہوگا، ابھی تو وہ لوگ سفر میں ہوں گے، انشاءاللہ ایک دفعہ پہنچ کے تو رابطہ کریں گے، پھر تم خود ابراہیم سے بات کر لینا، پر ابھی پریشان ہونے کی بجائے دعا کرو کہ وہ لوگ خیریت سے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، انشاءاللہ، آمین۔ اب بچے سہرانوں نکل گئے، ہارون صاحب دا دماغ ٹھکانے تے نہیں ہے، معاملہ کچھ تو گڑبڑا دیا۔ وہ عصر کی نماز کے بعد یوں ہی چہل قدمی کی نیت سے چھت پر آئی، اور سچی بات تو یہ ہے کہ تازہ ہوا، کھلی ہوا میں گھومنے کے بعد اس کے دماغ کو کچھ تراوٹ ملی، مگر جو منظر اس کی آنکھوں نے اب دیکھا وہ تو پوری ہستی ہلا دینے کو کافی تھا۔ وہ جو طاق کی جانب موجود منڈیر کے قریب کھڑی تھی، الٹے قدموں بھاگتی ہوئی تیزی سے نیچے نچلی منزل پر پہنچ کر پھولی بھی سانسوں سمیت باہر کو بھاگتی ہوئی نکلی کہ چمن نے درمیان میں آ کر ٹوکا۔ ارے کون پیچھے لگا، جو آندھی طوفان بنی بھاگتی جا رہی ہیں؟ شانزہ نے تیز تیز چلتی سانسوں کے درمیان چمن کو گھورا۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ چمن، میں تم لوگوں کا سارا جھوٹ جان گی، تم سب لوگ ہی آپس میں ملے ہوئے ہو۔ کیا کہہ رہی ہے، میری سمجھ میں نہیں آ رہا، پلیز کھل کر بات کریں۔ شانزہ کو اس کی ہٹ دروی پر سخت تپ چڑھی۔ کھل کر میں بات کروں؟ بقول تمہاری امی کی ابراہیم تمہاری بڑی پھپھو کی فیملی کے ساتھ سوات وغیرہ گھومنے گیا ہوا، ابھی صبح میں نے کہا میری بات کروا رہے تھے، جواب ہے کہ وہ لوگ خود ہی کہیں پہنچ کر رابطہ کر لیں گے، اور پچھلے ایک ہفتے سے یہی ڈرامہ چلا رہا ہے، کوئی شخص بھی گھر پر نہیں ٹکتا، نئی فون لائن بند پڑی ہے، میرا موبائل کمرے سے غائب ہو گیا، جس شخص کا 3 ہفتے پہلے میری شادی ہوئی وہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہے، اور سب سے بڑا بلنڈر میں ابھی اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی کہ تمہاری پھپھی کو تو جو طاق میں سے نکل کر اپنی گاڑی میں میاں کے ساتھ روانہ ہوئی ہے۔ اب بتاؤ مجھے کہ میرا بیٹا کدھر ہے؟ اپنے آخری سوال پر شانزہ نے چمن کے چہرے کا رنگ بدلتے ہوئے صاف دیکھا تھا، جس سے اس کے اندر کنڈلی مار کر بیٹھا شک کا ناگ انگڑائی لے کر بیدار ہوا، مگر اس کے آگے جو ہوا اس نے شانزہ کے حواس سے جوڑ کر رکھ ڈالے۔ اونچا لمبا جوان اس کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ شانزہ آپا، آپ کا گناہ گار میں ہوں، نہ میں اس دن بچوں کو گاڑی میں اکیلا چھوڑ کر جاتا اور نہ وہ سب ہوتا، پلیز آپ ادا ہارون اور اس فیملی سے اس قدر بدظن نہ ہو، اس وقت وہ سب صرف آپ کی خاطر یہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کو اپنی آواز کسی گہرائی سے آتی محسوس ہوئی۔ چمن، میرے بچوں کو کیا ہوا ہے؟ چمن کتنی دیر تک خاموش رہا، جیسے اس کو حقیقت کے لیے تیار کر رہا ہو۔ ابراہیم اور زری کو کس نے پچھلے ہفتے اغوا کر لیا، اگر وہ سیڑھیوں کی ریلنگ نہ تھام لیتی تو یقیناً گر جاتی، کیونکہ جو چمن نے بتایا وہ پیروں کے نیچے سے زمین نکال لے گیا۔ وہ تو پہلے ہارون کے رویے اور اپنی ہتک کا سوچ سوچ کر نیند پھونک ہر چیز پھولے بیٹھی تھی، اوپر سے یہ غضب یوں لگا جیسے جان ہی نکل گئی ہو۔ مجھے ہارون بخت کے پاس لے کر چلو گے، ابھی اور اسی وقت؟ چمن نے فوراً نفی میں سر لائی۔ یہ بات پسند نہیں کریں گے وہ، کیونکہ انہوں نے آپ کو یہ سب بتانے سے سختی سے منع کیا ہوا ہے۔ دیکھو چمن، مجھے اس کی پرواہ نہیں کہ اس کو اچھا کیا لگتا ہے یا برا، فار گاڈ سیک مجھے ابھی لے کر چلو ورنہ میں خود چلی جاتی ہوں، تم مجھے بتاؤ کہ وہ ہے کدھر؟ چمن نے ایک بار پھر اسے سمجھانا چاہا، پلیز آپ ضد نہ کریں، اطمینان سے یہاں بیٹھیے۔ شانزہ نے اسے درمیان میں ٹوک دی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا، اور تم ہوتے کون ہو مجھے مشورہ دینے والے، ہٹو میرے راستے سے ورنہ منہ توڑ دوں گی۔ اس نے اپنے راستے میں کھڑے چمن کو بری طرح جھڑک دیا۔ آپ جو چاہیں میرے ساتھ سلوک کر سکتی ہیں، میں آلریڈی ہارون کے بہت بڑے نقصان کا باعث بنا ہوں، ابھی آپ کو اس کے سامنے لے جا کر میں اسے ہمیشہ کے لیے ناراض کرنا نہیں چاہتا، کیونکہ اس نے سختی سے سب کو منع کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی آپ سے اس واقعے کا ذکر نہیں کرے گا۔ وہ درمیان میں چیخ اٹھی، بے حس انسان، تمہیں اپنے امپریشن کی پڑی ہوئی ہے، آخری دفعہ بول رہی ہوں، اور یاد رکھنا اس دفعہ ٹالنے کی کوشش کی نا تو اینٹ سے اینٹ بجا دوں گی، تم سب دھوکے باز لوگ ہو۔ سامنے کھڑے چمن نے اضطراری انداز میں اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرے، کچھ دیر کچھ سوچا، پھر فیصلہ کرتے ہوئے جا کر گاڑی کی چابی لے آیا۔ یو نو واٹ، آپ ابراہیم کی اماں اور آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کو ساری صورتحال کا علم ہو، آئے میرے ساتھ۔ شانزہ اس وقت انہی قدموں پر اسی حلیے میں نکل پڑی۔ آج اتنے دنوں کی خفیہ کوششوں کے بعد اسپیشل فورس والوں کو تھوڑا بریک تھرو ملا تھا۔ اس وقت رینجرز کا افسر اور اسپیشل فورس کا بندہ ہارون کے ساتھ بخت ہاؤس کی اسٹڈی میں موجود تھے۔ دونوں افراد سول کپڑوں میں ملبوس تھے اور بغیر کسی پروٹوکول کے آئے ہوئے تھے۔ وجہ ملنے والی دھمکی تھی کہ اگر ہارون نے کسی قسم کی مدد لینے کی کوشش کی تو نتائج کے ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ آج ان لوگوں نے ہاتھ وہ فوٹیج آ گئی تھی جس میں اغوا کا سارا واقعہ ریکارڈ تھا، اور یہ فلم اس دکان کے CCTV کیمرے کی تھی جس کے باہر چمن کی گاڑی پارک تھی جب یہ حادثہ پیش آیا۔ جو ٹی وی کی سکرین پر اس آدمی کا چہرہ ابھرا جو اس سارے فساد کی جڑ تھا، اسے دیکھتے ہارون کے جبڑے سختی سے آپس میں پیوست ہوئے۔ ہارون، کیا تم اس آدمی کو جانتے ہو؟ کیپٹن خازن کے سوال پر اس نے سر کو اسپات میں ہلایا، ساتھ ہی بولا، اور مجھے لگتا ہے کہ میں آپ لوگوں کی مدد کے بغیر ہی آگے کارروائی کر لوں گا۔ اس آدمی نے میرے ساتھ بہت ہی گندا کھیل کھیلا، اب میں اس کو بتاؤں گا کیسے کسی کے جگر کے ٹکڑوں کو جدا کر کے کروڑوں کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اور آپ؟ اب اس کی بات درمیان میں تھی جب اسٹڈی کا دروازہ ایک دھماکے سے ہوا۔ ہارون کی دروازے کی طرف پوچھتی اور پلٹ کر دیکھے بغیر جانے گیا کہ آنے والی ہستی کون ہے، کیونکہ گاؤں سے بھابھی کی فون کال اسے بتا چکی تھی کہ شانزہ آ رہی ہے۔ تھینک یو ویری مچ جنٹلمین، میں آپ کا بے حد مشکور ہوں جو آپ اپنا قیمتی وقت نکال کر آئے، مزید آپ کی رہنمائی کی ضرورت محسوس ہوئی تو میں رابطے میں رہوں گا۔ تینوں افراد اس کا اشارہ سمجھ کر اٹھ کھڑے ہوئے، باری باری تینوں نے ہارون سے ہاتھ ملا اور نکل گئے۔ تب کہیں جا کر اس نے رخ موڑ کر دروازے کی سمت دیکھا جہاں وہ کھڑی سے ہی گھور رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہارون کو وہاں اپنے لیے ہر وہ جذبہ نظر آیا جو وہ کبھی نہیں دیکھنا چاہتا تھا، غصہ، نفرت، دکھ، شکوہ۔ اس نے وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا، سرد مہری کی چادر اوڑھ لی۔ تمہیں یہاں کون لایا؟ وہ بولی تو لہجہ ہارون سے بھی زیادہ سرد تھا۔ اس کا جواب میں بعد میں دوں گی، پہلے مجھے یہ بتاؤ میرا بیٹا کدھر ہے؟ ہارون نے ایک لمحے کو آنکھیں میچ لی۔ وہ جہاں بھی ہے ایک بات کا یقین رکھو کہ وہ محفوظ ہے۔
شاندے نے نفرت سے گھورا. یقین کی بات مت کرو ہارون بخت. میرے بے وجہ یقین نے مجھے یہاں لا کر کھڑا کیا ہے. نہ میں اپنے بچے کو چھوڑ کر تم جیسے دوگلے دھوکے باز کے ساتھ جاتی اور نہ یہ سب ہوتا ہے. شاندے نے آگے بڑھ کر ہارون کا گریبان اپنی مٹھیوں میں پکڑ لیا. تم نے میرے ساتھ جھوٹا وعدہ کیوں کیا؟ اگر میرا بچہ یہاں محفوظ نہیں تھا تو کیوں تم نے مجھے مجبور کیا کہ میں اس کو اکیلا چھوڑ کر جاتی؟ جسم کی ہوس تھی نا ہارون، تو یہی پوری کر لیتے. اس کے لیے اتنا ڈرامہ اور پلاننگ کی کیا ضرورت تھی؟ وہ بولتی چاہ رہی تھی اور لب بھینچے خاموش کھڑے سے سن رہا تھا. دیکھو ہارون، ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا. میں ابراہیم کی ساری جائیداد تمہارے نام کرنے کو تیار ہوں. ہم لوگوں کو پھوٹی کوڑی بھی نہیں چاہیے. تمہیں ہماری طرف سے کبھی کوئی مطالبہ نہیں ملے گا. پلیز میرا بیٹا میرے حوالے کر دو. اس نے اپنے دونوں ہاتھوں میں شاندے کا ہاتھ پکڑ کر اپنی شرٹ چھڑوائی. مجھے اس وقت بہت ضروری کام سے جانا، بعد میں بات ہوتی ہے. اس کو پوری طرح نظر انداز کرتے ہوئے ٹیبل پر پڑا اپنا موبائل اٹھایا، دروازہ کھول کر پسٹل نکال کر ڈب میں رکھا اور دروازے کی جانب بڑھ گیا. باہر سٹنگ روم میں اس کے بہنوئی اور شاندے کے ابا، بڑے بھائی، سبھی لوگ موجود تھے، مگر وہ رکے بغیر نکل گیا. پورچ میں چمن ابھی تک گاڑی میں موجود تھا. ہارون کو دیری سے باہر آتے دیکھ کر محتاط ہو کے کہیں ڈانٹ تو نہیں پڑنے لگی. ہارون آئے بھی اسی کی گاڑی کے قریب اور ڈرائیور سائڈ کا دروازہ کھول کر چمن کو دوسری سیٹ پر ہونے کا اشارہ کیا. چمن بغیر کوئی سوال کے سیٹ خالی کر گیا. ہارون نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی، اس طرف مارا اور گاڑی گھر سے نکالنے کے بعد چمن کی طرف متوجہ ہوا. جس رفتار سے تم میرے لیے آسانیاں پیدا کرو، زندگی بڑی حسین لگنے لگی. چمن نے نظر اٹھا کر اپنے پیارے چچا کو دیکھا جو پچھلے ایک ہفتے سے کھانا پینا سونا جاگنا سب بھولا ہوا تھا. اس کی اپنی آنکھوں میں آنسو آ گئے. مجھے معاف کر دے، سب کچھ میری لاپرواہی کی وجہ سے. ہارون نے درمیان میں ٹوک دیا. نہیں، اس وقت نہیں چمن. مجھے یہ بتاؤ، رزاقی کنکریٹ کے مالک حمید رزاقی کی رہائش کا کدھر اور کس علاقے میں ہے؟ اس کے سوال میں چھپی کچھ انکہی باتوں کو سمجھتے ہوئے چمن کے وجود میں سنسنی دوڑ گئی. زیادہ دور نہیں ہے. پھر بھی اسے گائیڈ کرتا گیا. ہارون خاموشی سے ڈرائیو کرنے میں مصروف رہا. آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں مطلوبہ گھر کے سامنے تھے. چوکیدار چمن کے چہرے سے واقف تھا کیونکہ وہ بابا سائیں کے ساتھ حمید فاروقی کے باپ کی عیادت کو آ چکا تھا. ملازم نے ڈرائنگ روم میں بٹھا گیا. اس کو ہارون نے حمید کی بیوی اور باپ کو بلانے کا کہا تھا. جب تک گھر کی خاتون اپنے سسر کے ہمراہ وہاں آئی، دونوں کی اسراری انداز میں کھڑے ہو کر انتظار کرتے پا. السلام علیکم. آج تو ہارون بیٹے کہاں سے راستہ بھول کر آ گیا؟ رشید فاروقی نے ہارون سے ہاتھ ملاتے ہوئے دلی خوشی کا اظہار کیا. فاروقی صاحب، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا کہ میں آیا نہیں بلکہ بلایا گیا ہوں. کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کا بیٹا حمید اس وقت کہاں ہے؟ ہارون کی سنجیدگی دیکھ کر بڑے میاں ٹھٹک گئے. کیا بات ہے مختوم ہارون بخت، خیریت تو ہے؟ اور تم مسلسل کھڑے کیوں ہو؟ بیٹھو نا. انہوں نے نشست کی طرف اشارہ کے ساتھ ہی چمن کو بھی بیٹھنے کا بولا. چمن نے سوالیہ نظروں سے ہارون کی جانب دیکھا. ہارون نے اس بات میں سر ہلانے پر وہ ایک طرف صوفے پر بیٹھ گیا. ہارون نے ایک کرسی سیدھی کی اور اٹھ ٹک گیا. وہ دونوں سسر اور بہو بھی بیٹھ چکے تھے تو ہارون نے بولنا شروع کیا. بزرگوار، آپ میرے بابا سائی کی عمر کے ہیں، اس لیے ادب کرنا ضروری سمجھتا ہوں، ورنہ میں یہاں کسی خیر سگالی کے جذبے کے تحت نہیں آیا ہوں. رشید فاروقی پوری توجہ سے سن رہے تھے. فوراً بولے. ہارون بیٹے، تم نے جو کہنا کھل کر کہو. حمید سے کوئی غلطی ہوئی ہے؟ ہارون نے نفی میں سر ہلایا. جو اس نے کیا اسے غلطی بولنا زیادتی ہے فاروقی صاحب. میں پچھلے ایک ہفتے سے اپنے بچوں کی شکل دیکھنے اور آواز سننے سے محروم ہوں کیونکہ میری 3 سالہ بیٹی اور 11 سالہ بیٹے کو نامعلوم افراد نے پچھلے ہفتے سے اغوا کیا ہوا ہے. مجھے دھمکیاں میں اس فون کالز محسوس ہوتی ہیں کہ اگر میں نے پولیس یا پریس والوں سے کسی قسم کا کوئی بھی رابطہ کیا تو وہ آدمی میرے بچوں کو نقصان پہنچا دے گا. مجھے کل شام کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے کہ اس سے پہلے مجھے 1.5 کروڑ روپے تاوان دینا ہے. حمید کی بیوی تعجب کا اظہار کرتی ہوئی بولی. جو کچھ آپ کی فیملی کے ساتھ ہو وہ یقیناً افسوسناک ہے، مگر مجھے یہ سمجھ نہیں ہے کہ آپ یہ سب ابا کو کیوں بتانے آئے ہیں؟ ہارون نے اپنی لال انگارہ آنکھوں سے ایک نظر مسز حمید کو دیکھا. بی بی، میں یہاں آپ لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹنے نہیں آیا بلکہ آپ لوگوں سے ہمدردی کرنے آیا ہوں. وہ بھی صرف اس لیے کہ فاروقی صاحب کہ آپ بھلے آدمی اور خاندانی عزادار لوگ ہیں. آج مجھے ٹھوس ثبوت فراہم کیا گیا کہ میرے بچوں کو اغوا کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ حمید فاروقی ہے. رشید صاحب، آپ جانتے ہیں کہ میں کس خاندان کا فرزند ہوں. اپنے گھر یا گھر والوں کی طرف اٹھنے والی میلی نظروں کو اکھاڑ کر پھینکنا بہت اچھی طرح جانتا ہوں. ابھی آپ کے پاس صرف 4 گھنٹے رہ گئے. اپنے بیٹے سے رابطہ کیجیے اور اس کو بتا دیں کہ اگر آج کی تاریخ میں میرے بچے صحیح سلامت اپنے گھر نہ پہنچے تو کل کا سورج دیکھنے سے پہلے حمید فاروقی کی نسل ختم کر دوں گا. حمید کی بیوی کچھ کہنا چاہ رہی تھی کہ ہارون نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا. بی بی، اگر تم میری پوری بات سن لیتی تو تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب مل جاتا تھا، بغیر ثبوت کے میں کبھی تمہارے گھر کی دہلیز نہ پار کرتا. ساتھ اس نے پر فون میں موجود ویڈیو آن کر کے انہیں دکھا دی جس کے بعد کوئی شک و شبہ کی بات نہ رہی تھی. دونوں باپ بیٹی حق تک اور ششتر رہ کے ان کے چہروں پر لکھا ہوا تھا کہ وہ یہ سب امید نہیں کر رہے تھے. بہو سسر ہے. ہارون نے فون واپس جیب میں ڈالا اور اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا. رشید صاحب، میں آپ کے پاس کوئی منت سماجت کرنے نہیں آیا بلکہ موقع دینے آیا ہوں. میری بیٹی برٹش نیشنل ہے. اس کو ڈھونڈنے میں اسکاٹ لینڈ یارڈ میرے ایک اشارے کی منتظر ہوگی. یہ آخری 4 گھنٹے ہیں. اس کے بعد میں پولیس کو بھی انوالو کروں گا. ایک بات یاد رہے کہ میں اس کو معاف تو کبھی نہیں کروں گا. ہاں، وہ اپنی فیملی کو اسی صورت بچا سکتا ہے میرے بچے واپس گھر پہنچ جائیں. اپنی بات پوری کر کے وہ چمن کی جانب بڑھا. تم باہر دروازے پر کھڑے ہو جو کوئی بھی گھر سے باہر نہیں جائے گا. گلاب کو فون کر کے ادھر کا پتہ بتا کر آنے کا کہو. اور رشید صاحب، آپ بھی میرا نہیں خیال کہ کوئی بدمزگی چاہتے ہیں، اس لیے اپنے چوکیدار کو بولیں اگلے 4 گھنٹوں کے لیے گیٹ سے ہٹ جائے پر باہر کہیں نہ جائے. رشید فاروقی اس وقت انتہا درجے کی شرمندگی محسوس کر رہے تھے. ساتھ ہی ان کے دھیان میں اپنی جوان پوتیوں کے چہرے گھوم گئے
جو کہ اس وقت گھر کے دوسرے حصے میں موجود اس ساری پیدا ہونے والی صورتحال سے بے خبر اپنے روز کے معمولات میں مصروف تھی۔ پوتے پوتیوں کی زندگیوں کو خطرہ نہ پہنچتے، یہی سوچ کر رشید فاروقی نے بہو کو حکم دیا کہ جو ہارون نے کہا وہ کرواؤ، مجھے فون سیٹ کے ساتھ نمبروں والی کاپی بھی دے دی جاؤ۔ ان کی بہو نے ان کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے چوکیدار کو گیٹ سے ہٹا دیا اور ان کو فون دے کر خود آنکھوں میں آنسو چھپاتی وہاں سے ہٹ گئی۔ آج کراچی سے واپس اسلام آباد آئے پورے 3 ہفتے گزر گئے تھے۔ ابراہیم کو 1 ہفتہ تک گھر پر رکھنے کے بعد ڈاکٹر کے مشورے سے اسکول بھیجنا شروع کر دیا تھا تاکہ وہ واپس نارمل روٹین میں مصروف ہو کر اغوا کا واقعہ فراموش کر سکتا۔ ویسے تو وہ کچھ کہتا نہیں تھا مگر شان سے چاہتی تھی وہ ہارون اور زری کو مس کرتا تھا۔ اس کا ایک ثبوت یہ بھی تھا کہ روز ایک دفعہ زری سے فون پر لمبی گپ لگانا ابراہیم کی نئی مصروفیت تھی۔ عموماً کال کرتے وقت وہ فون اٹھا کر اپنے کمرے میں چلا جاتا یا پھر شان سے وہاں سے جاتی، مگر اس اپنے دھیان کا کیا کرتی جو فون کے بغیر ہی کراچی میں کہیں گھومتا رہتا۔ کبھی بہت زیادہ غصہ آتا اور کبھی جزا کرتا پھوٹ پھوٹ کر روئے، مگر اپنے اندر باہر ہونے والی مسلسل جنگ کو بھی ویسے اگنور کری تھی جیسے ساری فیملی کو۔ ابھی بھی فون کو واپس سٹینڈ پر پٹکتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی، جس کو دیکھو نصیحتوں کا ٹوکرا لے تیار کھڑا ہے، بھلا کوئی سمجھائے کہ ایسے فیصلے لوگوں کے کہنے پر نہیں بلکہ دل کی مان کر کرنے پڑتے ہیں۔ شانزے کی بات پہ کام والی خالہ نے اونچی آواز میں احتجاج کیا، شانے بی بی یہ بات تو تم رہنے ہی دو، میں سب دیکھ اور سن رہی ہوں۔ شانزے نے ساتھ ہی صاحب بے باک کیا، اگر آپ واقعی سنیے تو اٹھ کر دروازہ بھی کھول دے، 3 دفعہ بیل ہو چکی ہے۔ ماسی بڑبڑاتی ہوئی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ دروازہ کھلنے کی آواز کے ساتھ ہی ماسی کی بلند ہوتی چیخوں نے شانزے کے پیروں سے جان نکال دی۔ ابھی وہ اپنی جگہ سے اٹھ بھی نہ پائی تھی کہ ماسی چور چور آگے کہتی 100 کی سپیڈ سے شانزے کے سامنے سے گزر کر جا اسٹور روم میں بند ہوئی۔ اب کی شان سے ہکا بکا اٹھی، چور تو اندر نہ آئے پر ماسی کا عجیب تماشا ہوا تھا۔ جب وہ دروازے تک آئی تو سامنے شرمندہ سا گلاب مکھن گود میں زری کو لیے کھڑا تھا۔ شانزے پر نظر پڑتے ہی زری چھلانگ لگا کر مکھن کی گود سے باہر تھی۔ ممی، شانزے بے اختیاری سے تھامنے کو نیچے جھکی، ارے میری پیاری پری کدھر سے آ گئی؟ جتنی زور سے شانزے نے زری کو اپنی آغوش میں بھیجا تھا اتنی مضبوطی سے زری نے اسے تھاما ہوا تھا۔ بڑا خوشگوار سرپرائز ملا تھا، کیا تم لوگ اکیلے آئے ہو؟ شانزے کے سوال کا جواب مکھن نے نفی میں سر ہلا کر دیا، بڑے سائیں نیچے گاڑی میں موجود ہیں۔ ایک لمحے کو دل پر مایوسی کی چادر لپٹی محسوس ہوئی مگر اگلے ہی پل وہ شاشت سے بولی، تو ان کو اوپر لے کر آؤ نا، نیچے کیوں چھوڑا ہے؟ بدلے مکھن کا جواب سنے بغیر زری کو گود میں لی نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ باہر واقعی بابا سائیں گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ موجود تھے۔ السلام علیکم بابا جان، آپ اوپر کیوں نہیں آئے؟ وہ کھڑکی کی جانب جھکی تو انہوں نے دروازہ کھول دیا اور اندر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹی تمہارے گھر تک آنے کے لیے سیڑھیاں چڑھنا پڑتی ہیں جس سے میں معذور ہوں، اور لفٹ کہتے ہیں کہ بند پڑی ہے، اس لیے تم گاڑی میں بیٹھو، کہیں باہر چل کر بات چیت کر لیتے ہیں۔ شانزے کو لفٹ کے خراب ہونے کا بڑا دکھ اور افسوس ہوا۔ چوکیدار کو ماسی کے لیے پیغام دے کر بابا صاحب کے ساتھ چلی گئی۔ گاڑی ایک ریسٹورنٹ کے باہر رکی، شانزے زری کو لیے اتری جبکہ مکھن نے باہر بابا سائیں کی مدد کی۔ ریسٹورنٹ میں آمنے سامنے بیٹھ کر لنچ کرتے ہوئے ادھر ادھر کی باتوں کے دوران اچانک وہ بولی، شانزے تم ہارون کو سمجھاتی کیوں نہیں ہو؟ شانزے کا زری کو نوالا کھلانے والا ہاتھ راستے میں رک گیا۔ دیکھو میں مانتا ہوں فاروقی کے بیٹے سے بہت بڑی غلطی ہوئی جس کی سزا بھی اسے مل چکی ہے۔ اس کا گھر بک گیا، جوان بیٹی اور بوڑھے باپ کو لے کر اس کی بیوی در بدر کی ٹھوکریں کھا رہی ہے۔ کاروبار تو اس کا پہلے ختم ہو گیا تھا جب ہارون نے اس کا آرڈر واپس کر دیا تھا، ناقص مال تھا۔ اس کی بیوی میرے پاس آئی تھی، میں ہارون سے کہوں کہ وہ اپنا کیس واپس لے کر فاروقی کو رہا کروا دے کیونکہ ان لوگوں کے پاس تو کیس لڑنے کا بھی سرمایہ نہیں ہے۔ غصے میں بچوں کو لے گیا تھا مگر رکھا اپنی بہن کے گھر ہی۔ مجھے خود اس بدبخت آدمی پر غصہ ہے پر میرے خیال میں اس کی بیوی نے ہم لوگوں کا ساتھ دیا تھا تو آج ہمیں بھی اس کی بات سننی چاہیے۔ میں نے ہارون سے بھی بات نہیں کی اور نہ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے علم ہے وہ آسانی سے نہیں مانے گا اور میں نہیں چاہتا کہ میرا بھرم ٹوٹے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ تم اسے سمجھاؤ بلکہ مناؤ۔ شانزے خاموشی سے نوالے بنا بنا کر زری کو کھلاتی رہی۔ بابا جان کو دوبارہ اسے متوجہ کرنا، ہاں تو شانزے بیٹی میں کیا امید رکھوں کہ تم اسے مناؤ گی؟ شانزے نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا نروس محسوس نہیں کیا تھا۔ آہستہ سے آواز میں بولی، بابا جان میرا ہارون سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔ ماں صدقے جائے شانزے دی صاف گوئی تھے۔ بابا صاحب نے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے اسے میز کی طرف اچھالا، ہاں شکریہ تم نے مجھے اصل مسئلہ یاد کروا دیا جس کے لیے میں زندگی میں پہلی مرتبہ بات کرنے کے لیے خود سے چل کر اپنی اولاد کے پاس آیا ہوں۔ وہ بات کرتے ہوئے اسے برابر دیکھ رہے تھے کہ کیا تاثرات نظر آتے جو آپ میں اس نے اپنا سر اس قدر جھکایا کہ وہ کچھ بھی نہ دیکھ سکے۔ میں سمجھتا تھا کہ بچے بڑے ہو گئے، کاروبار نوکریاں کرنے والے، اپنے اچھا برا سمجھنے والے اور دونوں اپنا نہیں تو کم از کم اپنے بچوں کے دل کا ہی خیال کرو گے، مگر مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑا کہ تم دونوں نے مجھے بہت مایوس کیا۔ تم ادھر چھپ کر بیٹھی ہوئی اور ایک بہت صاحبزادے کی کوئی ہوش نہیں، کب دن نکل رہا ہے کب رات ہوئی، آفس سے رات 2-3 بجے آتا ہے اور صبح 8 بجے ہی پھر سیٹ پر واپس، سارے عملے کی شامت الگ آئی ہوئی ہے۔ اب اندر کی بات تو کم، مجھے علم نہیں کہ غصہ اسے تم پر ہے یا خود پر، مگر نکل ہم سب پر رہا ہے۔ شانزے کی سمجھ میں نہ آئی کہ کیا کہے، اس لیے خاموشی سے صرف سنتی رہی۔ بابا صاحب نے پوچھا، بچے چاہے کتنے بھی بااختیار اپنے فیصلے میں خود مختار ہو جائے، بڑوں کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتے۔ تم دونوں کا تو اپنی اپنی انا کے قلعے میں نہ جانے کب تک قید رہنے کا پروگرام ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ آج تم میرے ساتھ چلو، جو بھی اس پر غصہ غلط فہمی ہے سامنے بیٹھ کر دور کرو۔ شانزے نے فوراً نفی میں سر ہلایا، میں جانا نہیں چاہتی ہوں۔ بابا صاحب نے اطمینان سے سر ہلا کر تسلی دی، نہ جاؤ، کوئی زبردستی نہیں، گھر مگر یہ بتا دو کہ میں زری کو بھی تمہارے پاس چھوڑ جاؤں یا ابراہیم کو ساتھ لے کر جاؤں؟ آنکھ میں بھر آنے والی نمی کو ہتھیلی کی پشت سے پہنچتے ہوئے بے اختیار ہو کر زری کے چہرے کا بوسہ لیا۔ ابراہیم اور زری کے علاوہ بھی کوئی بہت خوبصورت بیری سے دنوں رات کے دوران بہت دفعہ ہارون کو یاد دلواتی تھی۔ حقیقت سے کوئی کب تک بچ سکتا ہے، کب تک بھاگ سکتا ہے، مگر وہ بھاگ رہی تھی اور نہ جانے کب تک بھاگنا تھا۔ خوبصورت بیڑی، اماں جی اتنی بڑھنے والی سچی مچی دی۔
گھر سے بھابھی اور بہنوں کی کوئی کالز کل سے ہی آ رہی تھی جس سے ایک مطالبہ کیا جاتا ہے کہ گوٹ ہاؤس ساری فیملی اکٹھی اور اس موقع پر تمہاری موجودگی انتہائی ضروری ہے۔ مگر اس نے وہی بہانے کام کی زیادتی کے بنا کر جان چھڑوانی چاہیے کیونکہ وہ سرے سے جانا ہی نہیں چاہتا تھا، جانتا تھا پس پردہ اس کی سالگرہ منانے کی کوشش ہو رہی ہے، اسی بات کو اس کی زیادہ چڑ تھی۔ اس وقت بھی رات کافی سے زیادہ بیت چکی تھی، وہ اپنے آفس میں لائٹس بند میں ہی صوفے پر نیم دراز تھا۔ جب پہلے تو آفس کا فون بجا اور کافی دیر تک بجتا رہا، جب وہ اکتا کر اٹھی کیا تب بھی فون بند ہو گیا۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھا نمبر دیکھے بغیر بھی جانتا تھا گھر کا نمبر تھا۔ دوبارہ لیٹنے کے چکر میں تھا جب ایک فیکس آئی۔ اس وقت کس کی فیکس ہو سکتی ہے، یہی دیکھنے کو اٹھ کر آ گیا اور دیکھ کر حیران ہوا کیونکہ فیکس گوٹ سے بابا صاحب کے نمبر سے تھی اور کوئی کاروباری نوعیت کی ہرگز نہیں تھی، مگر ڈاکٹر کی رپورٹ تھی۔ وہیں کھڑے کھڑے اس نے موصول ہونے والے لفظ صفحے کو 3 دفعہ پڑھا اور اوپر موجود نام دیکھا۔ یوں ہی صفحہ پلٹا تو دوسری جانب کافی بڑے حروف میں صرف 3 لفظ لکھے تھے، دیوداس انتظار گوٹ۔ ماں صدقے جائے کیا بلندہ سٹائل ہے۔ وہیں سب چھوڑ گاڑی کی چابی موبائل اٹھایا، فیکس والا رکا پینٹ کی جیب میں ٹھونسا اور اگلے 10 منٹ تک اس کی گاڑی بھاگتی ہوئی گاؤں کو جا رہی تھی جب راستے میں خطرناک حادثے کا شکار ہو گئی۔ لیکن شانزے نے کیا خوب بلایا تھا، لیکن انہیں کی پتہ سی کہ میرا بلانا پٹھا ہی پائیے گا۔ بندہ حوصلہ رکھ کے چلا جائے، مانیا کہ تو صرف ایک اشارے دے انتظار سے بیٹھا سی، لیکن بندہ حوصلہ رکھ کے بھی چلا جائے، خطرناک حادثے کا شکار ہو گئی تیرے تو گڈی۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد بچے تو سب سو چکے تھے کیونکہ وقت کافی ہو گیا تھا اور بڑے اکٹھے بیٹھے گپے مار رہے تھے اور موضوع ہارون کی ذات تھی۔ بڑی اپا شانزے سے مخاطب تھی، شانزے دیکھو تمہارے سامنے ہی ہے، ہم سب نے باری باری کوشش کر دی کہ مگر اب تمہاری باری ہے اور دیکھ لینا اس کے علم میں آنے کی دیر کہ تم میرا موجود ہو اسی وقت چلا آئے گا۔ بھابھی سمیت سب بہنوں کے علاوہ نوجوان طبقے کو بھی اس بات سے 100% اتفاق تھا۔ ٹیبو نے ٹھنڈی آہ بھری، میں دوستوں سے سنتا تھا کہ بڑے بھائی چھوٹے چاچو اور ماموں اپنی شادی کے بعد جوروں کے غلام ہو کر باقی سب کو بھول جاتے ہیں۔ یارو آج دیکھ بھی لیا میرا شیر جوان چاچا کیسے آدم بیزار کر دیا۔ چاچی جی خدا کا نام لے اور جا کر اپنے میاں کو کال کریں تاکہ ہمارے بنائے کے پارٹی پلان کی ماں بہن نہ ہو۔ پہلے تو وہ ٹالتی تھی مگر جب سارے اس کی جانب دیکھنے لگے تو کال کرنے کے بہانے سے وہاں سے اٹھائی، مگر فون کرنے کی بجائے اپنے بیگ میں سے ایک لیٹر نکال کر کمرے سے باہر آ کر سیدھی بابا صاحب کے کمرے کے بغل میں موجود اسٹڈی میں آنے سے پہلے ملازمہ کے ہاتھ چمن کو پیغام بھیج کر وہاں بلوا لیا۔ جب تک چمن نہیں آیا وہ اس لیٹر کو زور سے مٹھی میں بھیجے اسٹڈی کا جائزہ لینے میں مصروف رہی۔ اپنے پیچھے قدموں کی آواز اٹھی، آپ نے بلوایا؟ چمن کے سوال پر وہ اس کی جانب پلٹی، میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہارون اس وقت کہاں ہوگا؟ چمن کچھ سوچتے ہوئے بولا، آخری ترین اطلاع کے مطابق وہ اس وقت اپنے آفس میں موجود ہے۔ شانزے کی جانب سے اگلا سوال فٹ ہوا، اور یہ اطلاع کس نے دی؟ چمن پاس کھڑی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا، سب سے اہم سورس اس کا باڈی گارڈ گلاب، اس کے بعد اس سے بھی پکا سورس اس کی سیکرٹری روشانی اور اس کے بعد تیسرا سورس آفس کے چوکیدار۔ اب ان میں آپ کو جو بھی قابل بھروسہ لگے اس کی بات مان لیں۔ شانزے نے دوبارہ سوال کیا، ان تینوں میں سے اس کے ساتھ اس وقت کون ہے؟ چمن ہنستے ہوئے سے چھیڑنے لگا، آپ میرے معصوم سے بھائی پر شک کر رہی ہیں؟ ویسے بتا دوں کہ مکھن کو ڈانٹ کر 9:30 بجے گھر بھیج چکے ہیں۔ ٹشانے نے کبھی بہت ضروری اور لازمی تب بھی 8 بجے سے زیادہ آفس میں نہیں ٹک سکتی کہ اس کو اجازت نہیں ہے، اور ہاں چوکیدار ادھر ہی ہے، وہ بھی گراؤنڈ فلور پر، جبکہ آپ کے میاں صاحب تیسرے فلور پر موجود ہیں۔ شانزے نے ساری انفارمیشن ہضم کرتے ہوئے اپنے مطلب کا اصل سوال پوچھا، کیا میں یہاں سے اس کے آفس پر ایک فیکس بھیج سکتی ہوں؟ چمن اپنی جگہ سے اٹھا، کیوں نہیں جناب، وہ کارنر والی ٹیبل پر رہی، آپ کی مطلوبہ چیز اور آفس کا نمبر میں ادھر لکھ دیتا ہوں۔ ساتھ ہی اس نے قلم کے ساتھ ایک پرچے پر نمبر نوٹ کروایا، اور کچھ؟ اس کے سوال پر شانزے نے نفی میں سر ہلایا، تھینک یو چمن، ابھی بس اتنا یہی پوچھنا تھا۔ چمن دروازے کی جانب بڑھا، نو تھینک شینک شانزے آپا، اینی ٹائم، اور سب سے خاص بات کہ شکریہ آپ کا کہ آپ واپس آ گئی۔ یقین مانے میں ہارون کے رویے کی وجہ سے گھر میں کسی سے بھی نظر ملانے کے قابل نہیں تھا۔ ہر دفعہ تان یہیں آ کر ٹوٹتی کہ نہ وہ حادثہ ہوتا نہ وہ ہارون سے ناراض ہو کر جاتی۔ شانزے نے ہاتھ اٹھا کر اسے درمیان میں ٹوکا، پہلے تو یہ بات جان لو کہ میں اس حادثے کی وجہ سے نہیں گئی تھی، جو خود ہارون کی وجہ سے گئی تھی، کیوں اور کس بات پر، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، تمہیں کسی بات کے لیے گلٹی فیل نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں وہ حادثہ اگر ہونا تھا تو بچوں کے ساتھ کوئی بھی ہوتا، کسی کی موجودگی میں بھی ہو سکتا تھا، میرے پاس اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ بچے ٹھیک ٹھاک واپس آ گئے، اور میرا نہیں خیال کہ ہارون بھی اس بات کو لے کر تم سے اب تک ناراض ہو۔ چمن نے فوراً اس کی تصدیق کی، ہاں جی ناراض تو نہیں ہے، پر کام بہت کروا رہا ہے اور غلطی کرنے کا مارجن 0 ہے، تو سوچ لے کس طریقے سے بدلے لے رہا ہے۔ بات کے آخر پر چمن کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر شانزے کی ہنسی نکل گئی اور وہ بھی مسکراتا وہاں سے ہٹا، اوکے جی میں تو چلا سونے، آپ بھی اپنا کام ختم کر کے آرام کریں، آپ کا اگر صبح تک خود سے نہ آئے تو پھر اغوا کر کے لانا پڑا تو لے آئیں گے۔ شانزے مسکراتے ہوئے بولی، آئی ہوپ کہ اتنے خطرناک ایکشن کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ چمن شب بخیر کہہ کر چلا گیا تو کچھ سوچتے وہ کونے میں رکھی فیکس مشین کی جانب آئی۔ وہ زندگی میں پہلی مرتبہ نروس ہو رہی تھی، بلکہ کہنا چاہیے نروسنس جیسے احساس سے پالا ہی کل پڑا تھا۔ جب بابا صاحب کو اپنے روبرو دیکھا اور آج اس لمحے وہی سوچنے پر مجبور ہو گئی، یہ فیکس دیکھ کر ہارون کا رد عمل کیا ہوگا؟ کیا وہ واقعی شانزے کے جانے کی وجہ سے سب سے لاتعلق بنا ہوا کہ شانزے کا سرے سے منتصر بھی ہے کہ نہیں؟ اگر دوسری بات سچ ہوئی تو یوں اپنا آپ اس کے سامنے کھول کر رکھ دینے کے بعد اس کا ریجیکٹ کرنا کیسے برداشت کرے گی؟ وہ آج اپنی زندگی کا جوا ہی تو کھیل رہی تھی، نتیجہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جلدی سے فیکس بھیج کر وہ آفس سے نکل کر سیدھی اپنے کمرے میں آئی۔ ابراہیم اپنے کزن کے ساتھ دوسرے کسی کمرے میں سو رہا تھا، البتہ زری شانزے کے بیڈ پر ہی سوئی ہوئی تھی۔
اب اس وقت رات کے 12 بجے بیٹھ کر ہارون کے کسی جواب کا انتظار کرنا فضولی تھا، جبکہ یہ بھی یقین نہ ہو کہ آئے پیغام وہ وصول کر چکا ہے کہ نہیں۔ اس لیے وہ بھی منہ ہاتھ دھو کر لباس بدلنے کے بعد بیڈ پر زری کے برابر لیٹ گئی، جو کہ کل سے لے کر ایک پل کو بھی شاندے کو چھوڑنے پر تیار نہ تھی۔ جیسے دل میں ڈر بیٹھ گیا کہ شاندے پھر سے کہیں غائب ہو جائے گی۔ شاندے نے اسے خود سے قریب کر کے کتنے بوسے لے ڈالے۔ میرا بچہ، زری کو ساتھ لگائے اور ہارون کے بارے میں سوچتے ہوئے اس کی آنکھ لگ گئی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ دوبارہ جب آنکھ کھولے گی تو ایسی بھیانک خبر سنے گی۔ دروازے پر ہلکی ہلکی دستک دی جا رہی تھی۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو ارد گرد کا جائزہ لیے پردوں کے باہر سے ہلکی ہلکی روشنی جھانک رہی تھی۔ مڑ کر ایک نظر زری کو دیکھا، جو گہری نیند میں معلوم ہوئی۔ اس لیے اس کے جاگ جانے کے ڈر سے فوراً اٹھ کر دروازہ کھولنے پر سامنے ملازمہ کو کھڑا پایا۔ بی بی سائیں، میرے منہ میں خاک جی، وہ ہارون سائیں کا بڑا خطرناک ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے جی، گھر کے سب لوگ اسپتال چلیں گے، آپ بھی چلیں جی، باہر ڈرائیور انتظار کر رہا ہے۔ شاندے کی سمجھ میں خاک نہ ہے، کیا بک رہی ہو؟ اس کے غصے سے بولنے پر ملازمہ گھبرائی ضرور، مگر پیغام پھر بھی دے دیا۔ بی بی دیر نہ کرو، باہر گلاب مکھن آپ کو لے جانے کے لیے کھڑا ہے۔ گلاب مکھن کے نام نے دھچکا لگا دی، کیونکہ وہ تو کراچی میں تھا ہارون کے لیے۔ شاندے کی آنکھوں کے سامنے ایک دم اندھیرا آ گیا، لڑکھڑا بھی جاتی جو ملازمہ آگے ہو کر نہ تھام لیتی۔ حوصلہ سائیں، حوصلہ۔ ملازمہ نے اسے جوتے دیے اور الماری سے اجرک نکال کے اسے تھمائی۔ کمرے میں سے نکلنے سے پہلے ایک نظر سوئی ہوئی زری پر گئی تو آنکھوں میں ایک بار اتنا پانی نہ جانے کہاں سے جمع ہو کر آ گیا۔ یہ کیا ہو گیا تھا؟ ملازمہ کے ساتھ باہر کے راستے تک آئی تو مکھن اجڑی سی شکل لیے گاڑی کے پاس کھڑا تھا۔ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کیا ہوا اور کیسے، مگر لفظوں نے زبان کا ساتھ ہی نہ دیا۔ مکھن نے دروازہ کھولا، وہ اندر بیٹھنے سے پہلے ملازمہ صرف اتنا بولی، زری سوئی ہوئی اکیلی ڈر نہ جائے، تم اس کے پاس چلی سو جاؤ۔ ملازمہ نے سر ہلا کر تسلی دی۔ مکھن نے دروازہ بند کیا، دوسری طرف سے آ کر ڈرائیور کے برابر بیٹھا تو گاڑی گیٹ سے نکل کر ایک سمت کو روانہ ہوگی۔ مکھن کے چہرے پر رقم سنجیدگی نے رہی سہی کسر پوری کر دی۔ اپنے آنسوں پر قابو پاتے ہوئے پوچھا، مکھن ڈاکٹر کیا کہتے ہیں؟ بی بی سائیں، میرے میں تو حوصلہ نہیں پڑا اندر جا کر پوچھنے کا، آپ خود ہی جا کر دیکھ لیجیے گا۔ مکھن کے جواب سے زیادہ لہجہ ہارا ہوا تھا۔ شاندے کی ہچکیاں بن گئی۔ ایک دفعہ پھر یہ گھر اتنی بڑی آزمائش میں پڑ گیا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ولی اور سمن کے خون میں لت پت چہرے گھوم گئے۔ یا اللہ اسے لمبی زندگی بخش دے، آپ کو اپنے حبیب کا واسطہ اسے لمبی زندگی عطا کر دیں۔ یا اللہ میں اس کے بغیر کیا کروں گی، اسے اس طرح تو مت چھینے، میں تو 2 مہینوں بعد اس کی شکل دیکھنی تھی اور آپ کو علم ہے کہ یہ سارا وقت میں نے اس کی رات دیکھتے ہوئے گزارا ہے۔ میرے ساتھ ایسے تو نہ کرے پیارے اللہ جی، مجھے معاف کر دے کہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں، تم مجھے معاف کر دے مگر ایسی سزا تو نہ دے۔ یا اللہ میرے معصوم بچوں سے ان کا باپ نہ چھینے، زری تو مر جائے گی، میں کیا کروں گی؟ پیارے اللہ جی، اس کے باپ نے اپنے 2 جوان بیٹوں کے جنازے اٹھائے، مزید کوئی بار ان ناتواں کندھوں پر مت ڈالیں، پلیز اللہ جی میری فریاد سن لیں۔ اب بس بھی کرو شاندے، کیوں فرشتوں کی دوڑیں لگوا رہی ہو؟ زندگی سے بھرپور آواز اس کے اتنے قریب سے ابھری کہ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا جھکا ہوا سر اٹھایا۔ شدت گریہ سے سرخ ہوئی نم آنکھیں سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر حیرت سے پھیل گئی، جو گاڑی کے کھلے دروازے سے ٹیک لگائے دلکشی سے مسکراتے ہوئے بڑی گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ شاندے چند لمحات تو آنکھیں پھاڑ کر بڑی یقینی سے گھورتی رہی۔ جب یقین آ گیا کہ سامنے ہارون ہی کھڑا تو ایک جھٹکے سے گاڑی میں سے اتری۔ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کے ہاتھ بازو ٹٹول کر سارا چیک کیا، سوائے ماتھے پر کی گئی بینڈیج کے باقی سب ٹھیک تھا۔ بے اختیار شاندے کا ہاتھ اٹھا اور بیرانے میں زبردست تھپڑ کی آواز گونجی، ماں صدقے جاؤ، ٹراخ پئی ہون رام ہے ہارون صاحب، واقعی ایکسیڈنٹ ہوا کہ ڈرامہ کھیڈے ایسی؟ کمینے، تم تو یہاں ٹھیک ٹھاک کھڑے ہو، پھر یہاں ہم لوگوں کے ساتھ ایسا گھٹیا مذاق کیوں کیا؟ ہارون اپنا گال سے ہلاتے ہوئے بھی مسکرا رہا تھا۔ ہم لوگوں سے کون کون مراد ہے؟ شاندے کو اس کا مسخرہ پن ایک آنکھ نہ بھائی، گھر کے سب لوگ تمہیں دیکھنے اسپتال گئے ہیں۔ ہارون نے نفی میں سر لایا، میں تو ابھی ہسپتال سے پٹی کرا رہا ہوں، مجھے تو وہاں کوئی نظر نہیں ہے۔ شاندے نے اگلی سیٹ کی طرف اشارہ کیا، مکھن سے پوچھ لو۔ اسی تقلید میں ہارون نے بھی مکھن کو آواز لگائی، مگر شاندے حیران ہوئی کیونکہ مکھن سرے سے غائب تھا۔ ہارون کا کہکہ جاندار تھا، تم یا تو ابھی تک نیند میں ہو یا پھر شدید شوق کے زیر اثر ہو، کیونکہ نہ تو کوئی تمہارے سوا گھر سے نکلا اور مکھن کب کا ڈرائیور سمیت دوسری گاڑی میں واپس جا چکا ہے۔ شاندے نے سنجیدگی سے گھورا، آخر تم نے میرے ساتھ ایسا گھٹیا مذاق کیوں کیا؟ میرا ہارٹ فیل ہو جاتا تو؟ کہاں یار، مذاق کب کیا؟ میرے ماتھے پر پٹی نظر نہیں آ رہی؟ شاندے نے ہاتھ بڑھا کر پٹی کھینچ دی۔ ہارون کی سی نکل گئی، ظالم عورت، 3 ٹانکے لگے، کھولو گی کیا؟ تم ٹانکے کھولنے کی بات کرو، میرا تو جی چاہ رہا تمہیں گولی مار دوں۔ ہارون ہنسا، ابھی کچھ دیر پہلے تو کوئی اور سین چل رہا تھا۔ شاندے رتی بھر شرمندہ ہوئی، وہ تو نیند میں ہونے کی وجہ سے کچھ زیادہ پریشان ہو گئی تھی، بس اور کیا۔ وہ ابھی تک مسکرا رہا تھا، تم رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہو، اس لیے اب بننا بند کرو، ویسے اس وقت تم مجھے کوئی خواب لگ رہی ہو۔ شاندے نے اس کے سینے پر مکہ مار کر اسے خود سے دور کیا، کمینے انسان، زیادہ ڈائیلاگز مارنے کی ضرورت نہیں ہے، کون تھا تم مجھے لینے آ گئے تھے؟ یہ تو میں بابا جان کو نہ نہیں کر پائی، ورنہ میں نے آنا نہیں تھا۔ ہارون حیران ہوا، بابا صاحب اسلام آباد گئے تھے؟ ہاں، مگر تمہیں تو توفیق نہ ہوئی۔ دل کا شکوہ دوبارہ سے زبان پر آ گیا، میں کیوں تمہیں لینے آتا، جبکہ چھوڑ کر تم مجھے گئی تھی جس کا کوئی قصور بھی نہیں تھا، تو کس منہ سے تمہیں لینے آتا؟ شاندے کا منہ حیرت سے کھلا، تم مجھے جانے نہ دیتے نا؟ کیوں جانے دیا تھا؟ روکا کیوں نہیں؟ اور یہ کیا کہا کہ تمہارا کوئی قصور نہیں؟ وہ الفاظ جو تم نے دبئی سے واپسی کے لیے دن اپنے اور میرے رشتے کے لیے استعمال کیے تھے، تمہیں ایسا کہتے ہوئے شرم نہیں آئی تھی؟ شاندے کی آنکھوں میں جمع ہونے والا پانی سورج کی پہلی کرنوں نے بہت دلکش بنا کر ہارون کو دکھایا۔ بے اختیار اس کے اور اپنے درمیان موجود فاصلہ ختم کیا۔ شاندے کا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر گہرائی سے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ تمہارا دل کیا کہتا ہے شاندے؟ میری اس بکواس میں کوئی سچائی تھی؟ شاندے نے روتے ہوئے نفی میں سر لایا۔
میں اس وقت بہت شوق میں اور پریشان تھا، اور اگر ساری صورتحال تمہیں بتاتا تو تمہارا رد عمل ادھر ہی بہت وقت ضائع ہو جاتا، جبکہ میں تمہیں پریشان اور روتے ہوئے نہیں دیکھنا چاہتا تھا، اس لیے وہ سب کیا۔ اس نے شانزے کے آنسو صاف کیے۔ شانزے نے ہارون کے چہرے کو اپنی انگلیوں سے دھیرے سے چھوا۔ اگر تم بتا دیتے تو اس قدر پریشانی میں اکیلا تو نہ کھڑا ہوتے۔ ہارون نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ میں بہت ڈر گیا تھا شانزے، وہ میری زندگی کے بدترین دن تھے۔ اگر خدا نہ خواستہ ابراہیم یا زری کو کوئی نقصان پہنچتا تو مجھے نہیں میں کیا کر دیتا۔ خیر معاف تو میں اس بدبخت کو اب بھی نہیں کروں گا۔ شانزے نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ اس کو اور اس کی فیملی کو کافی سزا مل چکی ہے ہارون نے نفی میں سر لا کر تنبیہ کرتی نظروں سے دیکھا۔ اس موضوع کو چھوڑ دو اور مجھے اس فیکس کے بارے میں بتاؤ۔ میرے علاوہ ساری فیملی کو تو علم ہوگا، مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یہی فیکس مہینہ پہلے نہیں کر سکتی تھی؟ میں سر کے بل چل کر تمہیں لینے آتا۔ شانزے نے تولتی نظروں سے دیکھا۔ تمہارے علاوہ اور کسی کو علم نہیں، اور یعنی تم یہ کہنا چاہ رہے ہو کہ صرف اپنے آنے والے بچے کی خاطر تم مجھے واپس لے آتے؟ ہارون نے اسے درمیان میں ٹوک دیا۔ پاگل ہوئی ہو تم؟ جانتی ہو کہ مجھے تم سے محبت ہے۔ میری جو حالت رہی ہے تمہیں پتہ چل ہی گیا ہوگا۔ میں تو نہ جانے کتنی دفعہ یہ سوچ کر مرا ہوں کہ میں تمہیں اور ابراہیم کو کھو چکا ہوں، اس لیے مجھے صرف تمہارے اشارے کی ضرورت تھی۔ وہ لوگ گوٹ کو جانے والی پگڈنڈی پر کھڑے تھے۔ ہلکے ہلکے اندھیرے کے سورج کی تازہ کرنوں نے اپنی آغوش میں چھپا کر ساری دھرتی کو چمکتے نور میں نہلا دیا۔ ان دونوں کے وجود بھی وہم اور غلط فہمی کے اندھیرے سے نکل کر پیار کے اس نور میں نہا گئے جو دل کے نہا خانوں میں ایک دوسرے کے لیے موجود تھا۔ شانزے نے گہری مسکراہٹ کے ساتھ اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا، ہارون اب گھر چلیں؟ بچے اٹھ گئے ہوں گے۔ ہارون نے ایک دفعہ پھر اس کے ماتھے کا بوسہ لیا اور اس بات میں سر لاتا ہوا ڈرائیونگ سیٹ کی جانب بڑھنے سے قبل پیسنجر سیٹ کا دروازہ شانزے کے لیے کھولا۔ اس کے بیٹھنے کے بعد گھوم کر دوسری طرف سے اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے جب وہ گاڑی آگے بڑھائی تو ہونٹوں پر بڑی دلکش مسکراہٹ کھیلی تھی، جس پر شانزے نے وجہ پوچھی۔ میں سوچ رہا ہوں کہ ساری فیملی کو ناشتے پر سرپرائز ملے گا تو کیا تاثرات ہوں گے، خاص کر زری اور ابراہیم کے۔ شانزے گھبراہٹ کا شکار ہوئی۔ کیا مطلب؟ تم ابھی جا کر سب کو بتانے والے ہو کہ ہمارا بچہ آ رہا ہے؟ ہاں بھی میری سالگرہ کا بہترین تحفہ ہے۔ شانزے نے سر پر ہاتھ مارا۔ دیکھو ذرا، میں بھی کتنی پاگل ہوں، اتنی باتیں کری اور جو مین بات تھی وہ کی نہیں۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو مائی ہینڈسم ہسبینڈ اینڈ آئی لو یو، اور اگر تم نے بچوں کے بیبی کے بارے میں بتایا تو آئی ول کل یو۔ ہارون نے بیچارہ سا منہ بنایا۔ کتنے یار اتنے شاندار الفاظ میں وش کیا، ایکسیڈنٹ کرواؤ گی کیا؟ شانزے نے بری طرح گھورنے کے ساتھ ساتھ اس کے بازو پر مکے برسانے شروع کر دیے۔ انسان کی شکل اچھی نہ ہو تو کم از کم بول ہی اچھا دے۔ ایک منحوس لفظ بولتے ہوئے تمہیں اتنی شرم نہیں آئی کہ کوئی گھڑی قبولیت کی ہوتی ہے؟ ہارون نے ہنستے ہوئے اس کو ساتھ لگا لیا تو زندگی دھیرے سے مسکرا دی۔ جی تو گائز، ہمارا خوبصورت سا ناول اپنے اختتام کو پہنچا۔ کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ تو اب باری ہے آپ کو ناول نیم اور رائٹر نیم ریویل کرنے کی۔ جی تو گائز، ناول نیم ہے جب دل ملے تب گل کھلے، ریٹن بائی نیلم ریاست۔ وہ گانا بھی ہے نا، جب دل ملے 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 دل ملے تب گل کھلے 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 گل کھلے۔ تو ناول نے بھی ہمارا یہی ہے، جب دل ملے تب گل کھلے، ریٹن بائی نیلم ریاست۔ نیلم ریاست کے ایز یوزول سبھی ناول بہت آؤٹ اسٹینڈنگ ہوتے ہیں، تو یہ والا بھی مائی ون آف دی موسٹ فیوریٹ ناول تھا۔ آپ کو کیسا لگا؟ آپ بھی اپنی رائے کا کھل کے اظہار کیجیے گا۔ انشاءاللہ کل ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ۔ نہیں، کل کیا دن ہے یار؟ ایک منٹ رکنا ذرا، مطلب 12 بجے تھرسڈے چڑھی ہے، تھرسڈے ہے نا کل۔ دیکھتے ہیں کوئی چھوٹو سا ناول سٹارٹ کرتے ہیں، نہیں تو پھر اگر کل دیکھتی ہوں اگر تو مجھے سنگل ایپیسوڈ کا کوئی ناول مل گیا تو سٹارٹ کر لوں گی، نہیں تو پھر نا آپ کو نا کیا نام ہے جناب علی، چاروں دن نا وہ اس کی گینگسٹر والے کی ایپیسوڈ دے دوں گی۔ کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، لیکن کرنا آپ نے یہ ہے کہ اس پہ بھرپور رائے کا اظہار کرنا، رسپانس دینا، ٹھیک ہے؟ تو مجھے نا بڑی نیند آ گئی ہے، مجھے بھی درد ہے۔ انشاءاللہ کل ملتے ہیں کسی نہ کسی چیز کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔